बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मोहतरम, काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम एक एक शख्सियत जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हम दीवा फाउंडेशन की जानिब से आपको खुश आमदीद कहते हैं। कुछ नाम हैं जो रह गए, मैं जनाब अज़हर अमीन साहब को वेलकम करता हूँ और मोहतरम काबिल इज़्ज़त मुजाहिद उज़्ज़मा साहब को वेलकम करता हूँ, अपना नोमी खान साहब को वेलकम करता हूँ, हाजी शफकत साहब को खुश आमदीद कहता हूँ, जनाब मियाँ अब्दुल गफूर साहब, ये बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, बिजनेस के हवाले से आज हमारी इस तकरीब में शामिल हैं। कुछ यादें, कुछ बातें, ये गपशप, तकरीबन ये दीवा फाउंडेशन 38 प्रोग्राम कर चुकी है, जिसमें फनकार भी थे, सिंगर भी थे और मुख्तलिफ डायरेक्टर ड्रामों के वो भी तशरीफ लाए। उनके एजाज में ये इन्होंने गपशप कॉर्नर का आगाज किया, जिसका सेरा मैं समझता हूँ जनाब साबर राना साहब को जाता है और तारिक अबू सर साहब को जाता है और हमारे जनाब मोहतरम अपना बरल याद आज थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ, जफर गोंदल साहब को जाता है। हमारा एक असल में होता ये है कि हमने एक दोनों, हमें पता नहीं होता कि इन टाइम क्या हो जाए, तो इतनी बड़ी शख्सियत, इतना बड़ा नाम है जी, हम जिनसे एक एक लम्हा, एक एक कदम सीखा है उनसे हमने, और हमारे दिल में था कि उनका 40-42 साल की रफाकत जो थी हमारी इनके साथ, वो बाकायदा बयान की जाती। चलो हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये मेरा ख्याल 1981 की बात है। मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ और उनके बाद इंशाल्लाह ये माइक जो हारून रशीद साहब की, हमारे उस्ताद मोहतरम के हाथ में होगा और उनकी बातें सुनेंगे, कहाँ से आगाज हुआ, कहाँ तक आज तक पहुंचे। जहां तक मुझे याद है, वो याद ये है कि एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा हुआ और अपनी स्ट्रगल और अपनी मेहनत के बाद उसने मेरा ख्याल मैट्रिक किए होंगे। मैट्रिक के बाद वो पढ़ते चले गए, वो कारपोरेशन में आ गए। कारपोरेशन के फराइज अंजाम देते हुए वो प्रोफेसर, एक अजीम जो रुतबा है एक इंसान का, अल्लाह पाक ने माँ के बाद अगर कोई बड़ा रुतबा बनाया तो वो उस्ताद का बनाया, और उस रुतबे पे वो फायज हो गए। वो चलते गए, हम भी परवान चढ़ते गए। बड़े हुए तो पता चला कि आज 14 अगस्त सन 1981 है, तो हम छोटी सी हमने एक टीम बनाई। टीम बना के, ये मुझे याद नहीं है कि इनके साथ हमारा कैसे राब्ता हुआ। उसमें तारिक अबूजर साहब थे, मुरसलीन शेख साहब थे, और उसमें अजहर मलिक साहब थे, और हमारे सारे दोस्त जो थे, हमने मिलके, हारून साहब ने एक हमारे लिए एक नामा लिखा जो पूरे पाक सरगोदा की बड़ी इंतजामिया, मिनिस्टर और हाफिज यूनस साहब थे मेरा ख्याल उस वक्त के, वो मेयर थे, उनकी हमने सरबराही में और इनकी मोहब्बत में, इनके लिखे हुए वो ड्रामे में इनकी जितनी एफर्ट्स थी, वो पीछे एक हारून रशीद तबस्सुम साहब का हाथ था, जिसके लिए आज 2025 में हम आपके सामने बैठे हैं। छोटा मुंह और बड़ी बात। मैं समझता हूं कि यहाँ इतनी बड़ी शख्सियत है, इल्मी अदबी, वो इस सीट पर उन्हें आना चाहिए था
نہ میں ان سے وہ اس لیول کی گفتگو کر سکتا ہوں نہ میرا ان کا لیول ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ بڑے منصب کے لوگ ہیں اور ہمارا جو ان کا رشتہ ہے وہ ایک پدر والا انہوں نے ہمیشہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہم چلتے گئے۔ لیکن آج جو گفتگو ہوگی کوئی ادبی نہیں ہوگی ذوالفقار بھائی، یہ صرف آج جو گفتگو ہوگی ان کے ساتھ کہ یہ ڈرامہ رائٹر کیسے بنے، یہ کیسے آئے، ان کے ساتھ کون تھے۔ ہم ان کے قافلے میں شریک ہوتے چلے گئے، بہت سارے فنکار 2000 تک سر ہم ان کے قافلے میں رہے۔ صرف ڈرامہ ہی نہیں سیکھا، آپ یقین کیجئے گا کہ زندگی کے جو آج ہم کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے سکھائیں، اسکولوں میں سکھائیں، وہ ہے ادب، وہ ہے عزت بڑوں کی، وہ زندگی کے اصول ہیں۔ ہر اصول ہمارے قرآن پاک میں موجود ہے، لیکن وہ بتانا انسان ایک وسیلہ بنتا ہے۔ ہمارے آرٹسٹوں کے بال بھی کٹوائے، ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ یار یہ راستہ غلط ہے، اس راستے پہ آپ نے چلنا ہے، یہ لیفٹ رائٹ رانگ سائڈ یہ وہ ساری یقین کجے زندگی کے بہت سارے ان کے سبق سیکھے ہم نے، کوشش کی۔ لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہا، میں پنجابی چاہ رہا تھا، کھڑا رہا، لیکن شاہ جی یقین کرنا کہ میری واری نہ آئے، میں کہ ہارون صاحب کی ایسی غلط نہیں جانا، اشارہ نہیں توڑنا، لیکن آج تک کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ اس قافلے میں بہت سے رائٹر بھی ہمارے ساتھ چلتے گئے، ملتے گئے، لیکن وہ ادب، وہ پیار، وہ شفقت آج بھی ان کے ساتھ ہے۔ مجھے یہ شرف ہے کہ میں اس گھر میں بیٹھ کے کھانا بھی کھایا ہاں جی اپنی بھابھی کے ہاتھ کے، ان سے پیار بھی لیے ہاں جی، لیکن آج تک یہ ذہن میں اترے نہیں ہے، ذہن میں ہے۔ لیکن میں اپنا طارق صاحب کے بعد محترم اپنے پیارے بھائی شاہد بخاری صاحب کو وہ بہت اچھا ہوسٹ کر رہے تھے، تو رانا صاحب کی محبت ہے کہ میں بیٹھ گیا، کیونکہ سفر ان کے ساتھ بڑا چل رہا تھا کافی عرصے۔ آج میں اور بات کر رہے تھے 44 سال ہو گئے ان کے ساتھ زندگی کے سفر کا، لیکن نہ احترام میں نہ ادب میں کوئی فرق نہیں۔ میں اظہر بھائی کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، اظہر امین صاحب کے ساتھ، اپنے پیارے بھائی مجاہد جو زمان صاحب کے وہاں کچہری بیٹھا ہوتا ہوں، ان سے بھی بڑا سیکھتا ہوں۔ لیکن جو ان کی محبت ان کے دل میں نے دیکھا کہ بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں جو ان کی محبت میں گرفتار ہیں اور محبت کرتے ہیں اور ان کا ذکر بار بار کرتے ہیں، اور ان کی تصویریں بھی اپنے آفس میں، اپنے گھر میں بے شمار سٹوڈنٹ آئے، بے شمار لوگ اعلیٰ افسر بنتے چلے گئے، بے شمار بچوں نے زندگیاں، اور آج پوتے دوتے، لیکن یہ جوان کے جوان ہے ہاں جی۔ اور میں ان کو، ہمیں کھڑے ہو کے ان کا استقبال کرنا چاہیے۔ آپ نے نہیں سر، ہم کھڑے ہیں آپ کی محبت میں، آپ کے خلوص میں ہاں جی۔ آج ہم کچھ نہیں ہیں جی، باقی سلسلہ جناب محترم آپ چلائیں، ہم ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 2/10/1955 میں پیدا ہونے والا وہ بچہ آج ہمارے لیے فخر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں سرگودے میں رہنے والا ہوں تو ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے مجھے فخر ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں نے یہ آزمایا ہے، اور پورے پاکستان میں جس کو بھی لیٹر لکھا جاتا ہے، خط لکھا جاتا ہے، اس پہ اس کا نام، ایڈریس، سب کچھ مینشن ہوتا ہے۔
اور ہمیں یہ فخر ہے کہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی لیٹر لکھا جائے، صرف اوپر پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم لکھ دے تو وہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، اور مجھے یہ مزید اعزاز، مزید فخر کی بات ہے کہ میں نے ان کے لکھے ہوئے ڈرامے بھی کیے اور ان سے بہت کچھ سیکھا۔ استاد ہیں، آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی مقام دینا ہونا تو کوئی سبب بنا دیتا ہے۔ پرانی بات ہے، شام میں میلہ لگا ہوا تھا، عید کا دن تھا، ایک ٹرک کوٹ فریز سے بچوں کو لے کے روانہ ہونے لگا ہے، تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کسی کو بچانا چاہتا ہے، کسی کو کوئی مقام دینا چاہتا ہے تو وہ ہماری پیدائش سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہی پروفیسر ڈاکٹر ہارون رشید تبسم صاحب کا بھی لکھ دیا گیا تھا۔ ٹرک میں سوار ہوئے تو ایک آواز آئی، اوے کتنا چلا ہے، چلے لائے۔ وہ بچہ ٹرک سے نیچے اترا اور وہ ٹرک چلا گیا۔ ٹرک جب خوشاب کا پل اس نے کراس کیا تو آگے خونی جھیل ہے، خونی جھیل میں وہ ٹرک ڈوب گیا۔ 22 بچے تھے، آج بھی ان کی قبریں بڑے قبرستان میں ہیں۔ تو اسی ٹرک میں سوار جو آج شخصیت ہمارے پاس ہمارے ساتھ موجود ہے، ہمارے یہ فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سبب بنایا، اس بچے کو اس ٹرک سے اتارا گیا اور وہ کئی لوگوں کا استاد۔ اب انہیں فخر ہے کہ میرے جو اسٹوڈنٹ ہیں مختلف پودوں پہ جب فائر ہوتے ہیں نا، تو جیسے والدین کو فخر ہوتا ہے ایسے استاد کو فخر۔ اور ایک اور چیز لوگوں نے ان سے سیکھی ہے، ہم نے ان سے سیکھی ہے، ہمارے اسلام میں ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، وقت کی پابندی۔ دو ٹائم میں اس کا عینی شاہد ہے، ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا، 12:59 پہ کنٹینر کے ڈھکن ہٹ گئے تھے اور کوئی بندہ وہاں لیٹ نہیں تھا، سب وہاں موجود تھے، صرف ایک بندہ جو انور علی چیمہ صاحب، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، اسلام آباد سے آ رہے تھے، وہ تھوڑا سا لیٹ ہوئے تھے، انہوں نے بھی معذرت کی تھی۔ تو سر 1 منٹ پہلے میرا ترانہ بج گیا تھا۔ ترانہ بج، جی صاحب دے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی وسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ سچی بات ہے، میں یہ سمجھا تھا کہ یہ ہوں گے، یہ میرا انٹرویو کریں گے، تو مجھے اس بات کا تو دور دور ادراک نہیں تھا کہ آپ اتنی تعداد میں یہاں ہوں گے۔ اگر مجھے ادراک ہوتا میں بھی کچھ 4-5 مہمان بلا ہی لیتا۔ تو یہ بات سلسلہ ہے کہ بے ربط سی باتیں ہوں گی۔ شاید بخاری نے جس ٹرک کا ذکر کیا وہ واقعہ، آپ بھی یہ تاریخیں یاد رکھا کریں، وہ واقعہ 28 فروری 1964 کا ہے۔ 28 فروری 1964 کو محلہ صابری سے وہ ٹرک بھرا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ چلنے لگا تو راستے میں مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے والد صاحب تمہیں بلا رہے ہیں، تو میں اپنے والد صاحب کا بڑے احترام کرتا تھا، میں خوف کے مارے ٹرک سے اتر گیا۔ اچھا اتفاق یہ دیکھیے کہ اس میں ایک اور بھی ہارون تھا، گلی نمبر 7 کوٹ فرید سے، وہ ٹرک پورا ڈوب گیا۔ 28 یہ 28 تاریخ ہے اور 28 ہی بچے ہیں۔ شاید میں آپ کو بتا دیا، جو فرنیچر مارکیٹ ہے وہاں پر معصومین کے حوالے سے وہ 28 بس قبریں اکٹھی کر دی گئی ہیں۔ وہ کہا گیا کہ اللہ نے جس سے کام لینا ہے اسے ہمت بھی دیتی ہے۔ 44 سال مجھے آج حیرت ہوئی ہے کہ قاسم علی کے ساتھ 44 سال گزر گئے، بلکہ اب میں نے کیلکولیشن کی 44 نہیں 44.5 ہوئے۔ ہوا یہ ہے کہ مرسلین اور اکبر گل، جی جی اکبر شیخ، اکبر گل اور
मुरसलीन ये मेरे पास ट्यूशन पढ़ते थे। तो मैंने इन्हें कहा कि नेशनल सेंटर है जिना हाल के ऊपर, वहाँ यौम खानदगी पे फंक्शन है तालीम के हवाले से। मैं कहा यार मैं आपको कुछ लाइनें लिख दूँ, आप बोल लेंगे? उन्होंने कहा जी हमारा एक साथी और भी है। मैं वो कौन है? यार ज़रा मोबाइल बंद कर लें। उन्होंने कहा जी कासम अली, ये भी एकेडमी तशरीफ़ ले आए। इन्होंने जो पहला मेरा खाका किया था वो खानदगी के हवाले से था। ये बीच में कुछ जुमले इजाफी करना चाह रहा था। मैं कहा ना ये तो फिर याद होगा 3 जमाता पढ़ के। मैं कहा ना यार है ना कि, क्योंकि मैं सारे पढ़े लिखे आए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, आप ये पहले जो हाजरीन है उनका मेंटल लेवल भी देखें कि पढ़ने वाले हैं, ये सुनने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, कैसे हैं। तो इन्होंने वो जिस किया स्क्रिप्ट, 4 ही आदमी थे ये। अब आप ये देखें, मार्च गुजरा, उसके बाद ये आ गया अकेला मेरे पास कि जी मेरी ख्वाहिश ये है कि मुझे ना आप छोटा सा ड्रामा लिख के दें, यौम आज़ादी आ रहा है। मैंने इन्हें लिख दिया, कासिम को लिख के दिए, इससे अपनी टीम बना ली। अब इनाम खान साहब को पता लग गया। इनाम खान 12 अगस्त की रात को फिर मेरे घर कहते ऐसे नहीं हो सकता, हम भी फनकार हैं, हमें भी लिख के दें। अब वो गवाह होगा, ये भी गवाही है। हमने रात में वो भी लिख दिया। अब आप ये देखें, बेस कमांडर साहब उसके मेहमान खसूसी थे। बाहर पूरा बाग जनाब पानी से भरा हुआ था सर, याद है? बिल्कुल। इन्होंने वो दोनों स्क्रिप्ट किए, पहला इनका था, दूसरा खान साहब में था। और फिर जो एहतराम वो 13 अगस्त 1981 को था, आज भी वही एहतराम। अब अकबर गुल तो नहीं है यहाँ, मुरसलीन तो नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इज्जत दी है। मैं इन सब का एहसान मानूँ। अब राणा साहब तो मेरे दोस्त तो नहीं है, राणा साहब मेरे साथ बिल्कुल सलाम अलैकुम के ताल्लुक है। ये जो एहतमाम इन्होंने किया, असल में ये बड़े लोग हैं। जो लोग दूसरे की इज्जत करते हैं वो बड़े लोग होते हैं। बेहतर ये था कि आप सवाल करते। अब मेरी मुशाबत आप समझे, शाकिर निज़ामी साहब ने यहाँ सरगोदा रहकर पूरे मुल्क में अपना नाम बनाया, ठीक है, सहाफ़त के एतबार से, शायरी के एतबार से। हम तो उनके एहसान मंद हैं। उन्होंने हमारा, वो अकेले नहीं उड़े, साथ लेकर चले। जहाँ तक मेरी तालीम का ताल्लुक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, मैं कोट फ्रीद में रहता था, और कोट फ्रीद के जो जहाँ आटे की मिल है वहाँ मेरा गरीब खाना था। तो मेरा बिजली का बिल आया 3 रुपए। तो जो पड़ोसी थे उन्होंने मेरी बिजली बंद कर दी। वो कह जी बिजली का बिल देंगे, तो अब्बा जी इतने अमीर नहीं थे, 3 रुपए कहाँ से लाएं। न सिर्फ ये किया उन्होंने, बल्कि जो दहलीज की लाइट थी ना वो बंद कर दी ताकि मैं लिख पढ़ ना सकूं। तो ये जो अभी आपने देखा होगा, एक लड़का था अरशद, जो तजावजात का इंचार्ज था, सफ़ेद बाल वाला, जी देखा होगा आप सब ने। जी। ये मेरा जी पहला, इसकी वालदा आई, गफूर के वालिद इनका नाम था। वो कहने लगे और उन पाई इन्हें कैसी तरह 3 रुपये का, मैं तेन 5 रुपये महीना दूंगी, तो मेरे पुत्र को पढ़ा। देखें आप, अरशद राशिद, सॉरी राशिद 5 रुपये महीने का मेरा पहला शागिर्द है, ठीक। उसके बाद उसके रिश्तेदार और आगे, बच्चियाँ भी आ गई। तो पहली मेरी ट्यूशन जो थी वो सिर्फ 90 रुपये थी, जो मैंने मकान का किराया दिया था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट नंबर 1 से मैंने मैट्रिक किया, बड़े अच्छे नंबर में किया। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिला लिया। अब आप ये देखें, गवर्नमेंट कॉलेज में दाखिले के वक्त मेरे पास फीस नहीं थी। अब वो चट्ठा साहब का नाम भूल रहा हूँ, पूरा नाम याद नहीं है। इम्तियाज़ चट्ठा से एडवोकेट थे। इम्तियाज़ चट्ठा साहब हैं, जमात इस्लामी, यू आर वेरी राइट। तो मैं प्रिंसिपल ऑफिस के, प्रिंसिपल के घर के बाहर बैठा हुआ था। काफ़ी देर गुजर गई, यही वक्त था। तो इत्तेफाक से तूसी साहब थे, एम.आर. तूसी, वो अपने मेहमानों को छोड़ने आए। तो मुझे, क्यों बैठे हो? मैं कहा जी वो मेरा दाखिला नहीं हो रहा है।
کہ کن نمبر نے میں نمبر کہ تو تیرا داخلہ نہیں ہو رہا کی وجہ ہے کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. میں نے کچھ اپنے کپ بیچے ہیں تو یہ ان کے 20 روپے ہیں. واہ. بھائی توسی صاحب پہ تو 70 تاریخ تو اندر ان کے پاس چچا صاحب بیٹھے تھے. ان کا جی 100 روپیہ میں دیتا ہوں. 72 روپے مزید درکار تھے تو میاں انور صاحب نے وہ 72 روپے دیے تھے. واہ. میاں انور صاحب نے جو 72, میل والے. صاحب نے شامل والے 100 روپے انہوں نے اور 20 روپے کی میں نے کب بیچے. پھر وہ جو ٹیوشن تھی نا وہ بڑھنا شروع ہو گئی. پھر جیسا بھی بتایا انہوں نے کہ میں نے کارپوریشن میں ملازمت کی تو میری تنخواہ صرف 125 روپے 2 جولائی 1972 کو میں نے جوائن کیا تھا. تو اگست کی جو پہلی تنخواہ تھی وہ صرف 125. بھٹو صاحب اقتدار میں تھے, انہوں نے 25 روپے اور بڑھا دی, 150 ہو گئی. ہاں جی. اب 150 روپے کا یہ کلرک آپ کے سامنے. جب میں نے کارپوریشن چھوڑی تو 411 روپے تھی اور جب کالج چھوڑا تو 1.25 لاکھ روپے تھی. واہ ماشاء. وہی غریب کا بیٹا جو 5ویں اسکیل کا کلرک تھا وہ پھر 20ویں اسکیل کا پروفیسر ریٹائر ہوا. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ساری باتیں ذوالفقار احسن نے اپنی کتاب میں میرے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں کیونکہ ایک گھر کا بھیتی ہے, ایک مدت سے میرے پاس آتا جاتا رہتا ہے. اچھا اس نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ تھوڑی پھوپھیاں کے لیے نے. وہ ایک دن میں نے کہا میں گل سنا ایک تو روزانہ پھوپھیاں ماموں خالو کیا چکر ہے. پھر سے مجھے بتایا کہ جی میں نے کچھ کام کیا. میں نے کہا کام گڑبڑ نہ کر دینا. تو پھر کہ ماشاء اللہ کتاب میں ان کا بھی بہت احسان مند ہو. شاعری میں جو نا شاعری میں جو شاکر نظامی صاحب ہیں انہوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی. وہ ڈسٹرب نہ کریں, میں آپ کو سوالات کے لیے کہوں گا. نہیں تو یہ میں گورنمنٹ کالج میں نے داخلہ لے لیا. پھر جو بتا رہا تھا الحمدللہ کیپٹن احمد طوسی نے مزید میری حوصلہ افزائی کی. اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے. بڑے سخت انسان تھے, کیپٹن تھے فوج میں, لہذا ڈسپلن تھے. لہذا میں ان کا ڈسپلن 2-3 بار توڑا تو میں گھر تشریف لائے. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس لیے تو نہیں لے کر آیا تھا کہ آپ روزانہ ہنگامہ آرائی کروائیں. میں جی ہنگامہ آرائی نہیں ہے, فلاں کا یہ مطالبہ ہے تو آپ اسے پورا کر دیں, ہنگامہ آرائی نہیں ہے. باقی انہیں مت میں آ گئی. میں نے حضرات کہنا تو بہت آسان ہے یہ, میں نے 5 بار الیکشن لڑا گورنمنٹ کالج میں. میرا سن بنتا ہے 1971-72 اور میں 5 الیکشن جیتا ہوں. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا یہ سیاست یہ بیٹھا ہوا ہے کہ دولت. یہ جو مخالف گروہ بیٹھا ہے نا میرے سے, یہ مجھے مارتے تھے. کیا جو آخری دن تقریریں کرنی تھی نا, ایک تو میرا گلا خراب, تو جو ہی میں اسٹیج پہ انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے. جب وہ پتھراؤ ہو رہا تھا نا تو باقی کالج بھرا ہوا یہ جو آڈیٹوریم ہے. میں کہا دیکھیں ان کا آغاز انجام تو یہ توپے چلایا کریں گے آپ پر. وہ پھر جناب ایسا ہے کہ جو میرے خلاف تھے, ایک کے تھے ووٹ 131, ایک کے تھے 72 اور میرے تھے 1295. یہ میں اس لیے کہا تھا کہ ریکارڈ کر لیں تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے بہتر. پھر ہو گیا مجھے ایک بڑے اچھے ساتھی مل گئے, وہ بھی جماعت اسلامی سے تعلق ہے, حسین پراچا صاحب جی. میرے کالج میں. یہ فرید پراچا یہ پوری سیکوینس ہے. ہم نے جی خوب تقریریں کی, ادھر جا ادھر جا. جب جا رہے تھے نا اس میں شاید جھنگ, تو شاکر نظامی صاحب مل گئے چوک میں. کہتے کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا جی ایسے ایسے ہے, یہ میں نے غزل کہی ہے. کہتا 2 شعر تھے بالکل وزن تو خارج نے. تو میں کہا آپ جو کھڑے ہیں آپ ہی اس کا وزن ٹھیک کر دیں. میں کہا آپ کا تو اپنا وزن بھی میرے کی وزن کی طرح پورا نہیں ہے. تو سامنے ایک رہتے تھے کی نام سی کیسر یار جو انکم ٹیکس چاہتے سن, چلتا نہیں میرا. ایک شاعر تھے کیسر صاحب, انکم ٹیکس میں تھے. تو ان کی مفتی طفیل گوہندی کے 7 سیڑھیاں چڑھتی ہیں, آپ وہاں پہ چلے گئے. انہوں نے کہا یہ بچہ جا رہا ہے مقابلے میں, یہ اس نے غزل کی ہے تو غزل ہی نہیں ہے. تو پھر میں نے سنائی, انہوں نے کہتا نا یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے ٹھیک کر کے نا یہ میرا آغاز ہے شاعری کا. تو یہاں سے پھر وہ جو حسین پراچا صاحب تھے, میں نے کہا ہم نا میں کروں گا فیور میں تقریر, تم کرو گے اگینسٹ.
ہم جی شان احمد صاحب زندہ نہیں کہ فوت ہو گئے؟ میاں شان احمد صاحب فوت ہو گئے۔ میاں شان احمد صاحب پرنسپل تھے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کامرس کالج ڈیرہ غازی خان، ادھر ہے کہاں؟ ڈیرہ غازی خان کے وہ تھے پرنسپل۔ ہم وہاں پہنچے تقریری مقابلے کے لیے، لیکن اس سے پہلے وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ یہ آخری قاری تھے جن کا تعلق ملتان سے ہے، تو حسین پر تھے کہ میں بھی تو کر لیتا ہوں تلاوت، میں نے کہا نام لکھوا دیں، کہتا وہ دونوں کو کرنا پڑے گی، جو کپل ہوتا ہے وہاں ہر جگہ۔ اس نے جہاں بڑی ہاتھ رکھ کے جو غضب کی طرح، میں بھی جا کے علم ترا کیف فعل ربک بِالْعَصْرِ یہ پڑھ ہی لیا۔ ہوا کہ میرے نمبروں سے تھوڑے اضافہ ہوا، وہ فرسٹ آ گیا، میرا انعام کوئی نہیں تھا لیکن ہمیں ٹرافی مل گئی، ٹھیک ہو گیا۔ یعنی گئے نہیں تھے مقابلے کے لیے، رات کو تقریر مقابلہ تھا تو میں فرسٹ آ گیا، پراچہ صاحب سیکنڈ آ گئے۔ تو صبح تھا مشاعرہ، جو پہلی میں نے نظم لکھی ہے وہ اقبال پہ لکھی تھی، مجھے کیا پتا باقی اقبال اس کے بعد میرے مرشد بن جائیں گے۔ تو حسین نے غزل لکھی، حسین کی جو تھی نا وہ غزل وہ فرسٹ آئی، میری نظم تھرڈ آئی۔ ہمیں ملی 3 ٹرافیاں، کتنے ملی؟ 3 ٹرافیاں۔ یہ تینوں ٹرافیاں ڈیرہ غازی خان بیچ کے، تینوں ٹرافی ہم وہاں بیچ کے، رولز یہ ہوتے تھے کہ اگلے سال یہ ٹرافی واپس دینی ہوتی تھی۔ وہ آگے میری بدقسمتی کہ میاں شان احمد کا ٹرانسفر سرگردہ ہو گیا، اور وہ بار بار کہیں یار ساری ٹرافیاں توڑے کول سن۔ جب بہت شرمندگی ہوئی میں ایک دن میں کہا سچی بتائیں ہم نا 300 روپے کی وہیں بیچ آئے ہیں۔ تو بیٹا کہنا آسان ہے، ہم نے 1 سال میں 13 ٹرافیاں جیتی۔ اب الحمدللہ جن لوگوں نے میرا وہ دیکھا، میرے پاس ریک میں اب جگہ نہیں ہے، الحمدللہ اتنی ٹرافی۔ ابھی میں سناتا ہوں۔ اب کہنا یہ ہے، یہ کوئی میراث نہیں ہے تعلیم، یہ محنت ہے۔ کیا ہے؟ یہ محنت ہے، اور محنت اللہ تعالیٰ کبھی رائے گا نہیں جاتی۔ ابھی ذوالفقار بھی، یہ ندیم شاکر بھی، پیچھے اظہر امین صاحب، یہ میرے شاگرد ہیں، تو ان میں پوچھیں کہ ہم نے ابھی کیا بات ہو رہی تھی، بات مارنے کٹنے کی نا، یہ بتائیں آپ اور میں، ہم بچوں کو دیتے کیا ہیں؟ کیا پڑھاتے ہیں ہم؟ جیسے بھی قاسم نے فرمایا پڑھانا اور چیز ہے، آپ کریکٹر بلڈنگ۔ مسجد میں میرا پیریڈ لگتا تھا، بہت پروفیسر میری مخالفت کرتے تھے کہ بچے ناپاک آ جاتے ہیں مسجد میں تو مسجد کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ میں کہا آپ دیکھیں سارے وضو کر کے آتے ہیں، کہتا ہے کیا گارنٹی ہے کہ نہا کے آئیں کہ نہیں ہے؟ بڑے عجیب و غریب سوال ہوتے تھے۔ پھر میں نے بڑی مثالیں دی، میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو غیر مسلموں کو بلاتے تھے مسجد میں، آپ میرے بچوں کو۔ ہوا یہ ایک طالب علم جو تھا نا، وہ سبق نہ یاد کے 2-3 دن کارنر میں اس کی جگہ تھی، میں اسے خوب کھڑکایا، ٹھڈے چانڈ۔ وہ ساتھ ایک لڑکا گواہی کے لیے، وہ لڑکا آج کل زین العابدین نام ہے اس کا، وہ کہیں لیکچر لگا ہوا ہے شاید اسلامیات کا، یہ اس کلاس میں تھا۔ زین العابدین کھڑا ہوا لاسٹ میں، انہوں نے کہا سر میں آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کا داخلہ بھی نہیں گیا ہے۔ اگلے نے بتایا کہ یہ یتیم بھی ہے۔ جب یہ پتہ لگا یہ یتیم بھی ہے، داخلہ نہیں بھی گیا، تو امیر جانتا ہے اس خاتون کو، میں نے فون کیا، میں کہا بات یہ ہے 3 گنا فیس پر داخلہ جا سکتا ہے، یتیم بچہ ہے، آدھے پیسے میں دیتا ہوں جی تاکہ جی ہم نے مل جل کے جی اس کا داخلہ بھیجا۔ آج وہ لڑکا نیشنل بینک سے ریٹائر ہوا ہے۔ واہ، اور یہ اس ٹاپک کو تو میں الگ کر دیتا ہوں نا کہ لوگوں جو ہے نا اس میں لوگوں کی انا مجروح ہوتی ہے، یہ وہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں 4 کام کریں۔ نمبر 1، ایک پودا لگائیں جو آپ نے آج لگوایا، پہلے بھی لگاتے رہتے۔ دوسرا، ایک بار عطیہ خون دیں۔ کیا کہا میں نے؟ بالکل عطیہ خون دیں۔ اچھی بات۔ پھر ایک بات ہے کہ آپ کسی طالب علم کی کفالت کریں تعلیم کے حوالے سے، بے شک۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے ایک نلکا لگوائیں یا پانی فراہم کریں۔ یہ 4 کام جب تک ہوتے رہیں گے، جب تک یہ 4 کام جاری رہیں گے، آپ کبھی نہیں مریں گے۔ عبدالستار ایدی ہم میں نہیں ہے، میں نے ان پہ کتاب لکھی۔ قاسم علی شاہ صاحب
جو عالمی سطح کے ہمارے دانشور ہیں، شاید اسکالر ہیں، تو وہ جب سرگودا تشریف لائے پوچھے ایس پی صاحب سے، ڈی سی صاحب سے، تو جب میں بول رہا تھا نا انہیں کون نہیں ماری، ان سے ڈی سی کہتے ہو اسپیکنگ، ان کے جی نیم از ہارون رشید، تو بس ایسے کر کے نا وہ کھڑے ہوئے، تو مائک پہ آگے پوچھے جم خانہ میں جو لوگ تھے وہاں اس وقت، قاسم علی کہنے لگے دیکھو ایک قاسم ادھر بیٹھا ہے، قاسم علی شاہ کا ذکر ہو رہا ہے، قاسم علی شاہ صاحب کہنے لگے جی میں نے ہارون صاحب کی کتاب سے نا ڈاکومنٹری بنائی، تو میں سوچ رہا تھا کہ یا تو انہیں پیسے پہنچائے جائیں یا ان سے معذرت کی جائے کہ ہم نے ان کی کتاب چوری کی ہے، یہ ریکارڈ ہو رہی بات ہے۔ تو انہوں نے، میں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے اپنی فاؤنڈیشن بلایا، وہاں مجھ سے لیکچر کروائے، اور ایک نہیں اب 3 ہو چکے ہیں میرے وہاں لیکچر، اور وہ 20,000 روپیہ بھی دیتے ہیں مجھے جب میں جاتا ہوں۔ اچھا اب یہاں سے دیکھیں 20,000 کی تو کتابیں بھی نہیں ہوں گی، وہ جو آپ نے نیکی کی ہے وہ آپ کو ضرور مل رہی ہوتی ہے، اور جو غلطی کی ہوتی ہے وہ بھی مل رہا ہوتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ تو ایک تو آپ نا دل آزاری نہ کریں، اور وقت ایک سا نہیں رہتا، چاہے ریکارڈ ہو رہی بات، میں نے ایوب خان کے بارے میں تقریر کی، میں نے اور راجہ فیض نے گورنمنٹ سکول نمبر 2 کی گراؤنڈ میں، بڑے لوگ تقریریں کرتے، ہمیں تو جو استاد نے لکھ کے دی ہم نے کر دی۔ اس تقریر کے 1 مہینے کے بعد پتہ لگا کہ ایوب خان صاحب فارغ، پھر یحییٰ خان تشریف لائے، انہوں نے کہا یہ فارغ، بھٹو صاحب نے کہا دس چیئر از ویری پاورفل فارغ، نواز شریف نے کہا بڑا ہی بھاری مینڈیٹ ہے، ضیاء الحق نے کہا تھا میں اتنی جلدی جانے والا نہیں، اللہ نے کہا آ جاؤ۔ وہ کہا کرتے تھے مشرف صاحب یہ بات مجھ پہ چھوڑ دیں، میں جانتا ہوں، اور ڈریں آپ ڈریں اس وقت سے، حال میں جو آپ نے سیلاب دیکھا ہے وہ بجارو جا رہی ہے، وہ گاڑی جا رہی ہے، 47 بندے لے گئے ہیں، کدھر گئی، نام رہ جائے گا تو اس کا، وہی ہے، وہی محفوظ کرنے والا ہے، وہی ٹرک سے نیچے اتار سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی پھر جیسے اللہ کا ایک نظام ہے۔ ایک تو مایوسی ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے، ہم حساب لگاتے ہیں، جب میری 125 روپے تنخواہ تھی اس وقت بھی یہی مہنگائی کا ریشو تھا، اب یہ 1.25 لاکھ تھی، پھر وہی ریشو ہے، اب سمجھا کریں نا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جی جب بخاری نے فوٹوگرافی شروع کی تو اس وقت 5 روپے کی تصویر تھی، لیکن اس کی تنخواہ اس کے مطابق تھی، آج وہی تصویر 100 روپے کی ہے، اسی کے حساب سے ان کی تنخواہ بھی۔ میرے مولا نے ایک نظام رکھا ہے اپنے پاس، اور وہ وہی جانتا ہے کہ کس سے کیا کام لینا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا نا، نقصان نہ کریں۔ یہ جو پودے بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، یہ جو پودے بیٹھے ہیں، یہ پودے میں نے یہ سوچ کے نہیں لگائے تھے اس وقت کہ مجھے آج ان کی چھاؤں نصیب ہوگی۔ اب یہ جہاں بھی چلے جائیں، طارق ابوذر بھی شامل ہے، وہ جو بال کاٹنے والی بات تھی نا، تو ڈرامے میں طارق ابوذر کو فلائٹ لیفٹیننٹ بنانا تھا، میں طارق کے بال تھے یہ لمبے لمبے بہت زیادہ، میں کہ طارق یہ نہیں ہو سکتا، پھر طارق سے پوچھنا وہ بتائے گا آپ کو، میں کہ یہ نہیں ہو سکتا، پائلٹ کبھی اتنے لمبے خواتین والے بال نہیں رکھ سکتا۔ وہ کہنے لگا پھر میں کہ بال کٹا کے، یہ بھی سارے یہ بھی میرے ساتھ مل گئے، وہ نے بال کٹوا لیے۔ اب جس دن ڈرامہ ہے، یہ طارق ابوذر بول رہے ہیں، کہتا جی میں اپنی یونیفارم، بالکل ہم نے جینوئن پائلٹ بنایا تھا اسے، ایسے نا، تو اس نے پکڑی ہوئی اپنی وردی، رکشے میں بیٹھا اور وہ جناحال پر گیا۔ اب یہ طارق بتاتا ہے سر میرا دل چاہ رہا ہے، میں ہاتھ چوم رہا ہوں، میں کیا ہوا ہے؟ کہتا اس وردی دی وجہ نہ رکشے والے میرے کو پیسے کوئی نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں نا، نیکی دیکھیں آپ، بال کٹوانے کا رکشے والے کے ساتھ اور پیسے نہ لینے کے ساتھ کتنا، اس نے پھر ابھی تک جی پھر وہی دیکھ لیں آپ، یہ ہوتا ہے کہ آپ، پہلی بات استاد ہونا بہت بڑی بات ہے، استاد ہونا بڑی بات ہے، اور مایوسی گناہ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ شاگرد آپ کو کاپی ضرور کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے جو جانتے ہیں اسے، پرویز اختر حذیفہ،
اس کے تو بہت ہی قریبی دوست تھے ذوالفقار احسن صاحب کے، پرویز اختر حذیفہ، یہ بڑے آرٹسٹ تھے، بڑے خطاط تھے، بڑے ڈیزائنر بھی تھے۔ تو جی سونے بات میں ہم گئے کیڈٹ کالج چوہا سیدن شاہ، سبھی دیکھتے رہے شروع ہوئے، بیٹا جلدی آ جائیں۔ اچھا اب واپس آئے ہیں بیٹا، میری طرف تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ السلام علیکم، آپ ٹھیک ہیں؟ تو وہ جو کہاں تک پہنچے جی اب کہ ہم گئے چوہا سیدن شاہ کیڈٹ کالج میں، تو وہاں حذیفہ کے بھائی محسن رشید، محسن میرا شاگرد ہے، محسن۔ ہاں، اب حذیفہ نے جو بات سنائی وہ سنیں، بڑی دلچسپ بات ہے۔ کہنے لگے جی اب تو آپ کے ساتھ ہماری دوستی ہو گئی ہے، لیکن میں آپ کا پرانا فین تھا۔ میں کہا کس حساب میں؟ کہتا ایک دن ہم دونوں بھائی، میں اور محسن چل رہے تھے تو میرا بھائی بار بار مجھ سے پیچھے ہو جائے۔ کہتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، زور سے کھینچا، او یار کیا بات ہے بار بار پیچھے چل رہے ہو؟ کہتا جی اصل میں پروفیسر صاحب ہارون رشید تبسم صاحب نے ہمیں یہ پڑھایا ہے کہ آپ اپنے بزرگ کے لیفٹ چلیں اور ایک قدم پیچھے چلیں۔ واہ، ایکچولی یہ میں نے آرمی سے سیکھا تھا، لیکن پریکٹیکل لائف میں بھی میں اپنے بچوں کو یہ سکھاتا ہوں کہ آپ چلیں اپنے بزرگ کے لیفٹ اور ایک قدم پیچھے چلیں۔ اب کہاں محسن رشید، کہاں سرگودا میں اس کا بھائی، اور کہاں پھر ہمارے دل ان کا احترام۔ لوگوں میں اچھائی بہت ہے، آپ ان میں سے اچھائی کشید کر کے تو دیکھیں۔ واہ، اب یہی بات لے لیں، وقتی پابندی والی بات۔ مجھے یقین بارے آخر تک یہ تھا کہ یہ 5 بجے شروع کا، اس لیے میں یہاں 4:45 آ گیا ہوں۔ پریشان ہوئے، یہ کہنے لگے میں تو آپ کو اطلاع دی ہوئی ہے۔ میں نے کہا مجھے اطلاع نہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ آپ گوگل پر اور موبائل پر اعتماد نہ کیا کریں، انہوں نے بڑے بڑے اختلافات پیدا کر دیے۔ ہو سکتا ہے سگنل پرابلم ہے، ہو سکتا ہے آپ کا موبائل خراب ہے، اب مثلا آج ہی شام تک سگنل پرابلم اب آپ کو سرگودا میں فیس کرنا ہوگا، کل جلوس ہے، 200 گز کے فاصلے پہ آپ کو پھر وہاں پر سگنل پرابلم فیس کرنا ہوگا۔ وہی جو بھی ہے، بات یہ ہے کہ آپ کیوں اس وجہ سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ ہاں جی کوئی اور سوال آپ کریں، میں تو بولتا رہوں گا۔ جی ہاں جی جی کریں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب جی میں کھول کے دیتا ہوں۔ یہ کھول ہے، آپ سوال کریں۔ قائد اعظم کے بارے میں کریں، اقبال کے حوالے سے کریں، میری لائف کے حوالے سے کریں۔ جی آپ نے اقبال صاحب کو لکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے۔ اقبال صاحب، علامہ اقبال درویش صفت انسان ہے۔ مجھے نا قائد اعظم کی وہ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ تھے وہ تھے۔ شبیر عثمانی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے قائد اعظم صاحب نے کئی دفعہ بلایا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں میں بات پوری کر دوں۔ جی علامہ شبیر عثمانی صاحب، نام یاد رکھے، مولانا علامہ شبیر عثمانی، یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں غیر ممالک شاہ دکن کا لکھا ہوا ہے، وہاں تھا تو مجھے قائد اعظم نے 3 خط لکھے۔ میں نے، بھائی حضرات یہ بات بڑی قیمتی ہے، میں نے قائد اعظم کے خطوط کا جواب نہیں دیا۔ کہتے ہیں علامہ صاحب کہ میں ایک دن سویا ہوا تھا، میرے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حضور نے فرمایا میرا ایک امتی آپ سے رہنمائی چاہتا ہے اور آپ اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ شبیر عثمانی کہتے ہیں میں نے اسی وقت اپنا بیگ تیار کیا اور میں برعظیم پاک و ہند واپس آ گیا۔ میں کہ قائد اعظم کے گھر گیا تو قائد اعظم اس وقت کوریڈور میں نہ ٹہل رہے تھے۔ کہتا مجھے دیکھتے ہی مسکرا کے کہا میرے کہنے پر تو آپ واہ واہ میرے واہ، کہنے پر تو آپ نہیں آئے تھے۔ کہتا میں ہکا بکا، کہتا میں نے کہا کیا آپ کو بھی کہ جس نے آپ کو بھیجا مجھے بتا دیا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا ہوں۔
پھر اس کا رزلٹ دیکھیں، اس واقعہ معمولی بات نہیں ہے۔ علامہ شبیر عثمانی ساری عمر قائد اعظم کے ساتھ کام کرتے رہے، ان کا نماز جنازہ پڑھایا اور پاکستان کا پہلا قومی پرچم انہوں نے لہرایا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا، آپ میں سے سیال شریف کے بھی کچھ مرید بیٹھے ہوں گے، یا جانتے تو ہیں نا سیال شریف؟ جی جی خضر یار ٹیوانہ جو تھا سیال شریف کا مرید تھا۔ الیکشن کے دنوں میں حضرت قمر الدین سیالوی صاحب نے اس کی مخالفت کی۔ وہ تو لوگ کہیں جی آپ کا تو مرید خاص ہے، آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اچھا، عورتوں میں وہاں یہ بچیاں بیٹھی، شاید ان میں کسی کو علم ہو، میلہ کرنا ایک رسم ہے۔ کیا کہا میں نے؟ جیسے مومن ہاشمی کے پاس یہ سر کا پٹکا ہے، اس طرح عورتیں اپنے دوپٹے بزرگ کے قدموں میں رکھ دیتی ہیں اور کہتی ہیں بات مان لیں۔ ہاں وہ جو میلہ ہوا، دوپٹے اکٹھے ہو گئے، حضور فرمانے لگے بھئی بات سنیں۔ یہ یاد رہے، یہ بات ہمیں حضرت فخر الدین سیالوی صاحب نے ممتاز عارف اور ملک معظم صاحب کے وقت بھی سنائی، ریپیٹ کر کے بتائی۔ وہ کہتے جی، حضرت صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا میدان حشر ہے اور ایک سٹیج ہے، ہاں سٹیج پر 5 کرسیاں پڑی ہیں۔ کہتا باقی تو میں نہیں دیکھ سکا، لیکن تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم گرجدار آواز میں بولے، علی، محمد علی کے ہاتھ میں اس وقت پرچم تھما دو۔ واہ واہ تو یہ پاکستان کو تو بن نہیں تھا، پھر واہ۔ پاکستان پھر سے بن نہیں تھا۔ یہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، کیا یہ ممکن تھا روحانی قوت کے بغیر کہ ہم بھارت کے 36 ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے؟ بے شک صحیح فرما رہے، ناممکن۔ ابھی آپ دیکھیں برطانیہ کی فضا میں ہمارے طیارے اڑے ہیں، C-130 بھی فرسٹ، پائلٹ بھی فرسٹ، واہ واہ واہ۔ اور فخر کیا کریں سرگودا پر۔ ابھی نندن کا طیارہ گرانے والوں کا دونوں کا تعلق سرگودا سے، اور اب جو ٹھکانوں پہ میزائل پھینکے ان کا بھی تعلق سرگودا سے۔ ایک اور بڑی بات آپ نے دیکھا کلپ میں آتا ہے، وہ ڈھیر سارے میزائل فائر ہو رہے ہیں، جی وہ بھی سرگودا سے۔ واہ واہ۔ اس شہر پہ فخر کیا کریں۔ اچھا سر، جہاں پہ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کو سوال کروں، جناب آفتاب ملک صاحب کو ویلکم، جناب آصف بھائی کو ویلکم، جی امامہ کو ویلکم، اور وہ عروج بیٹھی ہیں، ویلکم۔ آپ محترمہ بلوچ صاحبہ تشریف لائی ہیں، ویلکم آپ تشریف، بہت شکریہ۔ اور جو بھی ابھی آئے ہیں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں۔ اچھا سر، جہاں پہ اتنی بڑی شخصیات اتنے پڑھنے کے بعد اپنی نوکریوں کے بعد سرگودا چھوڑ کر چلے گئے، ہاں جی، آپ کو کبھی ایسا نہیں لگا کہ میں سرگودا سے باہر اور ترقی کروں؟ دیکھیں جی، وہ ایک ڈاکٹر صاحب کو ایک بندہ کہنے لگے جی میری دور کی نگاہ بہت کمزور ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا باہر آؤ، ان کا دیکھو آسمان پہ کیا ہے، کہتا چاند، کہتا پھر تو حوراں دیکھنی نے۔ تو میں نے اور کیا لینا ہے، پاکستان سے باہر اتنے ڈھیر سارے شاگرد، اگر ایک کام سرگودا بیٹھ کے ہو رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت اپنی مٹی کو چھوڑنے کی۔ نہیں کوئی شک نہیں۔ اچھا ایک بات اور مجھے یاد آ رہی، ایک نام میں جو بول رہا ہوں میں وہ تو ریکارڈ ہو رہے ہیں، آپ بھی یاد رکھیں، ایک ڈاکٹر رفیق احمد، یہ تھے وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی۔ جی کیا نام بولا میں نے؟ ڈاکٹر رفیق احمد، وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی۔ میں نے کہیں یہ پڑھا ان کے حوالے سے کہ وہ اس جلسے میں شامل تھے جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی، یعنی 23 مارچ 1940 کے وہ جلسے میں موجود تھے۔ ادھر بھائی توجہ، اصل کہانی 23 مارچ 1940 کی نہیں ہے، ایک دن پہلے کی ہے۔ 22 مارچ 1940 بروز جمعۃ المبارک 2:30 بجے سپہر قائد اعظم نے جو موجودہ، بھائی ادھر دیکھیں نا، موجودہ مینار پاکستان، پلیز سر
यार Please. प्लीज मैंने बैठे। डाटा तो लगाया है, फिर अच्छी बात ध्यान में आएगी। तो मुझे पता लगे वो उन्होंने वो जगह देखी है। ये उन दिनों की बात है जब टैक्सी का किराया सिर्फ 3,000 रुपये होता था। हमने टैक्सी बुक कराई, मैं डॉक्टर साहब ने टाइम लिया, वहाँ पहुँच गए जगह पे। डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ से कायदे आए थे, यहाँ से स्पीकर रखा था, और जब स्पीकर बंद हो जाता था तो आफ्ताब मलिक जैसे ऊंचे लोग जो थे ना, स्पीकर अपने कंधों पे उठा लेते थे। आप जज्बा देखिए ना उस कौम के, तो सारी जगह मैंने देखी है। मैं कहा डॉक्टर साहब आप बहुत करीब गए थे उनके कायदे आज़म के। कहता सिर्फ करीब ही नहीं गया था, मैंने उनसे 2 बार इनाम भी लिया है। वाह, प्रॉब्लम अब ये है ना, ये तो आपका बड़ा एहसान है, आपने मुझे बुला लिया, मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं तो खुद कहा करता हूँ, मैं क्या, अब देखिए सरगोदा से 5 हज़रात वो हैं जो कायदे आज़म के सिपाही थे, उनके नेशनल गार्ड में वो शामिल थे। ठीक है, हमने उनकी ज़िंदगी में सवाए मुफ्ती साहब के आज़ाद में आपने किया था, तो मियाँ साहब भी थे उसमें, मियाँ गुलाम रसूल साहब भी थे उसमें। अब जितने तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान थे ना सरगोदा के, वो सारे मर गए, कोई जिंदा नहीं है। सही बात। अच्छा अब आप ये बताएं, जो उनके वर्सा हैं उनसे तो मिल लिया करें यार, हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता। जब वो जिंदा थे कौन मियाँ गुलाम रसूल साहब के पास जाता था, कौन नाखत सरदी के पास गया, कौन मुफ्ती साहब के वालिद साहब के पास बैठता था, कौन मुफ्ती तुफैल गोविंदी के, कौन मजीद पराचा के पास बैठता था। पूरी लिस्ट है मेरे, मुश्ताक साहब वो कपड़े वाले वो थे। ये वो लोग हैं जो अपना काफे लुटा के यहाँ आए हैं, उनकी अजमत को सलाम किया करें। एक बार मैंने बड़ी मुश्किल से इंतजामिया को कहा कि कुछ कब्रें हैं सरगोदा में शोहदा की, मैं उन्हें ले गया डीसी साहब को वहाँ मौके पे कि देखिए ये उनसे चादरें भी चढ़वाई जो, फिर उसके बाद एक आदमी का तो ये काम है नहीं, ये तो बहुत से लोगों का। आप अपने अभी नदीम शाकिर गिला कर रहा था कि मैं अपने वालिद साहब के इतनी पोस्ट लगाता हूँ, उसे सेकंड क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं आप उनकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। वो एक बच्चा अकेले तो नहीं लगेगा। हम एक्चुअली ये है कि हमारे पास और जुल्फ़िकार हसन के पास इतनी मिसालें हैं कि उनके वालिदैन ने पैसे जमा कराए प्रेस में कि मेरा दीवान छपे, और उनके मरने के बाद वो पैसे ले आए और दीवान को छापा। अभी देखिए जो सैलाब आ रहा है, वो जो दरख्त आ रहे थे उन दरख्तों को इकट्ठा करने में लड़ाई हो रही है। जिस देखिए एक फिक्र से वजह से ये जो आंसू है, इधर देखें आंसू, इसमें 1% पानी है और 99% एहसास है। वाह वाह। फिर सुन लें, आंसू में 1% पानी, 99% एहसास है। हमारा एहसास मर गया है। रोते जरूर हैं हम, आंसू जरूर बहाते हैं, लेकिन हमारा एहसास मरता है। आ जाए मोहित साहब, सर मोहित साहब को जनाब वेलकम सर, डायरेक्टर सरगोदा आर्ट काउंसिल जनाब मुगीज बिन अजीज साहब तशरीफ नहीं आ गया। जो आपने सैलाब का जिक्र किया ना, मैंने पढ़ा भी है, और ये जो सैलाब है इसमें जो पत्थर बारिश में पत्थर का सैलाब आया है, आया है। जो हमारे पास पहाड़ है वो मिट्टी के हैं, उनमें ऐसे पत्थर नहीं है। डरना चाहिए उस बात से जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी सबकी जान है, कि वो जो पत्थर आए हैं, पत्थरों का सैलाब आया है, वो कहाँ से है। तो बात थोड़ी सी आगे लेके चलते हैं। अच्छा, पाक साहब के हवाले से सरगोदा का जो किरदार है उस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। जनाब मोहित साहब, डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल, सवाल बड़ा अच्छा है कि इकबालियात के हवाले से सरगोदा का किरदार। पहली बात तो ये है कि मुझे फ़ख्र हासिल है, मैंने उन आँखों को देखा है जिन्होंने इकबाल को देखा है। डॉक्टर नादिया का नाम तो सुना होगा हमारी साहब। डॉक्टर नादिया के जो दादा थे ना, प्रोफेसर मजरुल हक, वो अल्लामा इकबाल से मिलते रहे हैं। ठीक, फिर जो नईम हसन मिर्ज़ा हैं जी, कैप्टन हसन के जी जी, उनके जो वालिद थे मिर्ज़ा मामूल अनवर, वो उनकी मौजूदगी में शेर सुनाते रहे। मैंने कल ही एक बात की थी कहीं
کہ وہی جو آرٹس کونسل جہاں انہوں نے اوپننگ کی تھی اپنے خاکے کی، اس جگہ اقبال پہ رانا جی رپورٹ، رانا صاحب اچھا وہ اقبال پہ فنکشن تھا تو سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک بزرگ دھوتی میں پہنے ہی کھڑے ہو گئے، آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ وہ ترزلی میں بیٹھ جا بابا، بیٹھ جا بابا۔ جیلانی صاحب بھی تھے، اس میں وزیر اعلیٰ صاحب بھی تھے، پروفیسر ریاض شاہ مجھے یاد ہے ان کا چہرہ یہاں بیٹھے ہوئے سائڈ پہ، تو بیچارہ مذاق کروا کے بیٹھ گیا۔ میں ان کے پاس گیا، وہ کہا جی میرا نام اللہ داد ہے، جو ظہور فائن آرٹ ہے جی اس کے ساتھ گلی میں میرا گھر ہے۔ میں صبح ان کے گھر گیا، میں بابا جی کو لے آیا یہ یہاں غالب لائبریری میں، اس وقت اس کا نام غالب لائبریری نہیں تھا، میونسپل لائبریری تھا۔ کیا تھا؟ میونسپل لائبریری۔ 2 آنے کی پلیٹ آتی تھی چاٹ کی، ہم نے وہ کھائی تو انہوں نے مجھے 3 خط دکھایا جو واقعی اقبال کے تھے۔ اچھا اب ایک پہلو یہاں یہ ہے کہ جو لوگ ٹائم لائن پہ آگے اوپر خبروں میں آگے وہ تو چل گئے ہیں، ایسے لوگ بھی تو ہیں جن کا آپ کو پتہ نہیں گمنام ہے۔ تو گمنام۔ تو میں نے اللہ داد کو انٹرویو کیا کافی، وہ پھر مجھے کسی نے بتایا وہ فوت ہو گیا، جو خبر غلط تھی، خبر یہ غلط تھی کہ اللہ داد فوت ہو گیا۔ تو پھر جب قاسم علی شاہ صاحب نے میرے وہاں لیکچر کروایا تو انہوں نے کہا کہ جنہوں نے اقبال کو بہت قریب سے دیکھا نا وہ کون کون ہیں؟ میں نے کہا جی ایک تو علی بخش ہے، ان کا ملازم 40 سال خدمت کی، دوسرا آنٹی ڈورس جو انہوں نے ان کے بچوں کی کفالت کی، جی۔ ہرچند کہ وہ کرسچن تھی لیکن انہوں نے اقبال کے بچوں کو اسلام پلایا تھا۔ واہ کیسے؟ اچھا اب آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال کی ایک بیٹی ابھی زندہ ہے، منیرہ بانو نام ہے اس کا، ابھی 31 اگست کو ان کی سالگرہ ہوگی، ماشاءاللہ شی از 93۔ تو ابھی ہماری اس نسل کو نہیں پتہ، میں کئی دفعہ جا کے بڑے فنکشن پوچھتا ہوں میں کیا ان کا مزار کہاں ہے، وہ بولتے ہیں سیالکوٹ میں، زیادہ فرمانا حالانکہ وہ زندہ ہے۔ منیرہ کو ان کے تایا ابو نے اس چھوٹی عمر میں برقع بھیجا۔ علامہ اقبال ہنسے، کہتا ہے اسی کیا پہنے گئی ہے؟ تو آنٹی روز کہنے لگی پتہ نہیں اس دور میں اس کا رواج ہوگا بھی کہ نہیں، ابھی پہنا دو۔ واہ واہ واہ۔ اور آنٹی ڈورس نے کسی ادارے میں جبرن انجیل پڑھائی جا رہی تھی، جبرن، انہوں سے بتایا کیا اسکول بدلے؟ دیکھیں وہ اسے تو چاہیے تھا کہ ہاں، اور وہ اسکول بدل کے انجمن حمایت اسلام کے اسکول۔ اب آپ بتائیں ایمانداری سے، آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ ان کی بیٹی زندہ ہے؟ آپ 31 اگست کو دیکھیں فیس بک پہ، میری تو لگتی ہے ہمیشہ، تو پھر میں جب وہ مضمون لکھے آنٹی ڈورس پہ بھی لکھا، علی بخش سے بھی لکھا، علی بخش کی بات سناتا ہوں بھی امپورٹنٹ پہلی دے، پھر میں نے انہیں بتایا، میں کہا اللہ داد سرگودے والا بھی شامل ہے۔ ابھی آپ ان کے بچوں سے ملے جا کے، میں ملا ان کے بچوں سے، میں تو حیران رہ گیا جی، ان کے بچوں کو تو باپ سے بھی زیادہ معلومات ہیں کہ ابو نے یہ بتایا تھا، ابو یہ کہتے تھے، ابو یہ کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے شکوہ لکھا لوگوں نے ان کا گوشت بند کر دیا کہ شکوہ گستاخی ہے، تو پھر اقبال کے دوستوں نے کہا کہ جواب شکوہ بھی سن لیں۔ جب وہ اقبال کہتے ہیں نا جواب شکوہ میں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سفارہ تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ تو ہے نشہ دولت میں غافل ہم سے، اور زندہ ہے ملت بیضا غرباہی کے دم سے۔ مولوی دراد شعر سنا تو دیتے ہیں، مطلب سنیں، کی محمد سے وفا، آخری شعر ہے یہ، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، اور تم تو دنیا مانگ رہے ہو نا، واہ واہ، ہم تو لوح و قلم تمہارے نام کر دیتے ہیں۔ اب آ جاتی ہے بات علی بخش کی۔ علی بخش کا جو مزار ہے، چک جمرہ میں ایک چک ہے نلے والا، نلے نون لام یہ نلے والا، کہتے ہیں شہباز شریف کے پہلے دور میں جب
یہ وزیر اعلیٰ تھے، تو سڑکیں چوڑی کی جا رہی تھیں، تو علی بخش صاحب قبر بیچ میں آ گئی، وہ تو پھر شور شرابہ مچ گیا، حتیٰ کہ یہ علامہ اقبال کے جو پوتے ہیں ولی منیب یہ بھی گئے وہاں انتظامیہ کے ساتھ. جی حضرات امپورٹنٹ بات ہے، انتظامیہ کے ساتھ ٹائی اپ ہوا کہ قبر کشائی کی جائے اور فلاں جگہ اس کا مزار بنایا جائے. حضرات جب قبر کشائی ہوئی وہاں پر میرے جاننے والے 2 بندے ابھی بھی زندہ ہیں، وہ کہنے لگے کہ علی بخش کا 40 سال کے باوجود قبر کفن تر و تازہ ہے. واہ، یہ درویش کی خدمت ہے، یہ درویش کا کمال ہے. میں نے تاریخ میں بڑے لوگ پڑھے ہیں، لیکن جتنا احسان مند میرا مرشد اقبال تھا کوئی نہیں ہوگا. جس نے کوئی بھی احسان کیا مغیث صاحب، میرے مرشد نے اسے نبھایا. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب یکم جنوری 1923 کو گورنر نے علامہ اقبال کو بلایا کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دینا چاہ رہے ہیں، اقبال نے لینے سے انکار کر دیا. وہ پھر دوست کہنے لگے جناب یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، وہ کوئی سیاسی نہیں ہے، وہ آپ کی ادبی خدمات پر دے. پھر یہ دیکھیں آپ غور سے، چائے پیے، گورنر صاحب ادھر کھڑے ہیں، نام صحیح نہیں یاد رہا، ادھر اقبال کھڑے ہیں. ان کے جناب ہم تو آپ کے معترف ہیں، آپ نے اتنی اچھی کتابیں لکھی ہیں، یہ کیا، قوم کو جگایا، اس کے لیے ہم آپ کو اعزاز دینا چاہ رہے ہیں، سر کا خطاب. اقبال نے کہا ٹھیک ہے، لیکن پہلے میرے استاد کو سر کا خطاب دیں. بخاری صاحب سوری جی. اچھا پھر وہ ٹرن کرتے ہیں، میرے مرشد اقبال ٹرن کرتے ہیں، گورنر کو دیکھتے ہیں اور سن لیں میرے مرشد میرے استاد یہاں نہیں آئیں گے، تم دے کے آؤ گے. اور پھر یہ ہوا کہ ایک ٹیم سیالکوٹ گئی اور سیالکوٹ جا کر انہیں شمس العلماء کا ٹائٹل دیا. پچھلے سال ویسے ایک تبدیلی آئی ہے سیالکوٹ میں کہ جو ان کے مزار تھے بالکل جہاں پہ جانور بیٹھے رہتے تھے، اب انہوں نے کمرے میں تینوں کمرے جو ہے نا بنا دی ہیں. یعنی علامہ اقبال کے والد محترم کی، ٹھیک ہے، ان کی والدہ کی، حافظہ امام بی بی، اور جو بیٹی پہلے تھی نا معراج بیگم، اس کی تینوں کمرے بڑا خوبصورت. آپ ان سے اخلاق سے جا کے پوچھیں کہ جی میں آیا ہوں سرگودا سے، شاہینوں کے شہر سرگودا سے، تو وہ پھر آپ کو تالا کھول دیں گے. تو آپ جائیں ضرور، اپنے بچوں کو یہ دکھائیں کہ کہاں ہے وہ سارا. جہاں پہ اتنی ادبی باتیں ہو رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے وہ بھی سوال کریں جو آپ کی زندگی میں. ہم سر یہ پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے، یہ جو ڈسپلن آپ کی زندگی کا ایک ہے، جب میں آپ کے پیچھے جاتا ہوں، وہ چھوٹے گھر پھر بڑے گھر سب میرے ساتھ رہا ہے آپ کے ساتھ، لیکن گھر میں اور والدین میں ہے جی، اور اس کے بعد ایک آپ نے اپنی بالکل الگ لائف بنا لی جس میں مکمل ایک ڈسپلن ہوا ہے، چل رہا ہے آپ کا، اور آج تک ٹائم کا، زندگی کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ہر جگہ. کبھی آپ نے اس جتنی بھی زندگی گزری ہے اس میں ڈسپلن توڑا ہے یا ٹوٹتے دیکھا ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک مجھے یاد ہے میرے ساتھ ایک تو آپ کا تعلق رہا 26 سال سے برخوردار ذوالفقار حسن کا ہے، پھر میرا عزیز بیٹھا ہے اظہر امین صاحب. بات یہ ہے کہ یہ پابندی کرنا ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کو پتہ اتنا بڑا شہر ہے، میں نے اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی پولیس کا سارجنٹ مجھے بغیر کاغذات کے پکڑے تو موٹر سائیکل اس کا انعام. تو ہے تو آسان یہ. اور چیمہ صاحب کیا نام ان کا، چیمہ جو انسپیکٹر ریٹائر ہوئے ہیں ٹریفک کے، چیمہ سے پتہ دو افتخار چیمہ، اچھا جو بھی ہے وہ کہتا جی بارش ہی بڑی زیادہ میں توڑے پیچھے لگ گیا کہ آج تو اسکوٹر میرا ہوئے. وہ شاہین چوک سے جی میرے پیچھے لگا بارش میں، تو میں نے وہ ٹانگیں وہاں رکھی نہیں تھی اور چلا پھر وہ ابراہیم نستا کے آگے آ گیا، کہتا ہوں تے ادھر ہو جاؤ. بڑی بات بھائی یہ تو آپ کے اپنے جو جنہوں نے میرے ساتھ سفر کیا یہ بھی کرتے ہیں ذوالفقار بھی، تو یہ تھوڑا سا آپ من ماریں اپنا.
اچھا ایک بات آپ تو کہتے ہیں کہ بھئی کامیاب ہونا ہے آپ نے، ایک تو جلدی سویا کریں، ٹھیک ہے، اور اٹھا کریں سویرے کو، اور دوسرا میرے کی طرح نہ انکار کرنا سیکھیں، جو آپ کام نہیں کر سکتے بندوں کو ٹرخائے مار، واہ واہ سویا واہ آپ واہ انکار واہ، کرنا سیکھیں۔ بالکل صحیح بات۔ ہمارے ہاں لارے لگا کے آپ انکار کرنا سیکھیں۔ آفتاب کو میں لگانے لگا تھا اپنے اس راستے پہ، کچھ دنوں چلا، پھر اس کے بعد پھر کہتا بندے آندے نہیں، میں کیوں نہیں آندے؟ سوال ہے کیوں نہیں آندے بھائی؟ جو میرے بیٹے کا ہے نا، کہنا آسان ہے ماشاءاللہ، 1400 بندے تھے، اس میں تینوں حال بک کروائے تھے، اور یہ میرا ٹیسٹ تھا۔ سب سے پہلے مرحوم شبیر بلوچ آئے ولیمے کے لیے، میں کہتا تجھے 1:30 بجے آ گئے ہو؟ کہتا آج میں تیری بزتی دکھنا آیا ہوں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہتا تیری آج بزتی ہوئے۔ میں کہا ٹائم 2 ہے اور 2:30 کھانا ہے۔ اس میں بیٹا پہلے تھی تلاوت، پھر نعت کے بعد کیک کاٹا گیا تھا، قائد اعظم 25 دسمبر تھی، تو وہ ٹائم بچ گیا۔ تو میرے استاد محترم صاحب عبدالرسول صاحب نے کچھ گفتگو کی، پھر ٹائم بچ گیا، پھر گفتگو کی مفتی طفیل گوئندی صاحب نے، پھر 3 منٹ بچ گئے، پھر میں نے خطاب کیا۔ میں کہا ابھی 35-36 منٹ باقی ہیں، تو سوری 2 منٹ باقی ہیں، تو یہ جو فتح ہے یہ میرے اس اصول کی ہے جو میں ساری عمر کرتا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگ کرتے ہیں تو اکثر بیشتر مجھے بتا رہے تھے میاں آصف صاحب، ایس پی صاحب میاں آصف، تو ڈاکٹر انور چودھری مرحوم چیئرمین بورڈ تھے، کہتا ہم دونوں نہ کار میں تیزی کے ساتھ پولیس ہال میں پہنچے، تو میاں یہ کہنے لگے میاں آصف صاحب ایس پی صاحب کہنے لگے ڈاکٹر صاحب تسی ہارون دے فنکشن جا رہے ہو؟ کہتا ہاں، کہتا میں تو ساری رات نیندر نہیں آتی جس اگلے دن فنکشن ہے۔ بھائی کیوں نہیں؟ آپ کے اچھا پیسہ، یہ لوگ پیسہ خرچتے ہیں، وقت دیتے ہیں، تو آپ لوگوں کو اپنے ساتھ ایسے رہا کرو کہ کرے لوگ آرزو، ایسا چلن چلو کہ زمانہ مثال ہے، انہیں مثال بنائیں۔ آپ قائد اعظم کے نام آپ لیتے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح، پتہ کتنا وزن تھا ان کا؟ نہیں پتہ، 72 پاؤنڈس، 72 پاؤنڈ وزن کے بانی پاکستان ہمارے محسن جا رہے ہیں، کار خراب ہو گئی، کار کے پاس کھڑے ہیں لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس رائے ہند، جیسے ہمارا آج کا وزیر اعظم، ان کا کار وہ جا رہا لمبا، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن دیکھا لو جی آج تو مسلمانوں کا لیڈر لیٹ ہوئے کہتا انہیں طنز کے طور پر روکی گاڑی، کارواں روکا کہ آئیے جناح کہتے تھے انہیں، آئے میرے ساتھ، کہتے آپ تشریف لے جائیں میں آ جاؤں گا۔ جب تیسری بار کہا نا، مجھے صاحب میرے مرشد قائد نے پتہ کیا کہا؟ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس میٹنگ میں تم جا رہے ہو میں وہاں تمہاری مخالفت کروں گا، تم بتانا چاہتے ہو کہ مسلمانوں کا لیڈر بک گیا، اور دیکھیں استقامت، دیکھیں میرا مرشد لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے پہلے پہنچا۔ یہ استقامت نہیں ہم میں، خوف۔ ابھی جو آپ نے بات کر دی بڑی، ابھی میں نے حامد میر کا دیکھا ہے سروے رپورٹ، وہاں ایک کار کھڑی ہے، اوپر سے گرنے والا ایک درخت کار کے آر پار ہوا ہے، دیکھا آپ نے بھی؟ جو اتنے بڑے بڑے پتھر اللہ تعالیٰ بہا سکتا ہے، تو ڈریں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں۔ اور لوگ کہتے ہیں ڈر کیا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ وہ تو میرے وجود کے اندر ہی تھا نہاں، وہ تو میرے وجود کے اندر ہی تھا نہاں، میں مسجدوں میں جا کے خدا ڈھونڈتا رہا۔ مولانا الطاف حسین حالی جا رہے تھے تو ہندوؤں کا بچہ نا گٹر میں گر گیا، گٹر تو ہوتے نہیں تھے، کھلے ہوتے، تو علامہ میرے حالی نے بچے کو اٹھایا، ہندوؤں کے، دھویا اسے، تو جو ہندو تھے نا ایسے کہتے تو مولانا حالی کا فکر کہتا کاش تم اس پراگندہ بچے کے اندر اپنے بھگوان کا روپ دیکھ لیتے، ہے نا؟ اور کو سوال کریں یار۔ اچھا سر، آپ نے اتنی بکس لکھی ہیں، سنا ہے کہ جناب، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اس میں ہمارا بھی ایک حصہ پڑا تھا
جو آج تک ہمارے دل میں بڑی خوشی ہے. ایک بکس آپ نے فنکاروں اور ان ڈراموں کے، میں نے سر کہا تھا کہ آج کی یہ جو نشست ہوگی یہ اصل میں ایز اے رائٹر، جو ڈرامہ رائٹر ہیں یا ڈراموں کے حوالے سے 81 سے لے کر آج تک آپ نے جو گفتگو کا آغاز وہیں سے ہوا. تو سر آج جو ہماری جو آپ نے بک ڈرامے کی لکھی تھی جی، وہ کیوں لکھی تھی اور اس میں آپ کے کیا احساسات تھے؟ کیا آپ نے امیدیں لے کر ان فنکاروں کی کہ آپ نے بکس لکھی؟ اصل میں کتاب لکھنے کا مقصد آپ کو زندہ رکھنا تھا. آپ وہ کتاب دیکھیں، اس میں قاسم صاحب مرکزی کردار ہیں، لیکن وہ لوگ بھی، ان کی تصاویر بھی، نام بھی ہیں جو آج یہاں نہیں ہیں، بے شک، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. بالکل صحیح، اس میں کوئی شک نہیں. تو تصویر وطن اس کتاب کا نام ہے، تصویر وطن. اس میں تمام دعوت نامے ہیں فنکشنز کے، ان سب کی تصویریں ہیں، جتنے افسر آئے ہیں وہاں تک اس وقت تک سب کا ذکر ہے. مین کردار وہ قاسم علی شاہ صاحب. اب آپ نے کہا نا اس کا مقصد کیا ہے. وہ ایک آدمی اسپیشل آیا میرے پاس، ان دنوں میری کتابیں شاید پونے 200 ہوئی تھی. کہتا جی میں تو صرف نہ دیکھنا ہے، پونے 200 نہ رکھے کس طرح تو یعنی کہ آج تک پونے 200 کتاب اب تو میری جو آج چھپ چکی ہے نا، یعنی آج کی تاریخ تک، وہ ہیں 192. باقی پائپ لائن میں پڑی 192، اور اس میں ذوالفقار صاحب کا بڑا، ہاں جی بڑا ساتھ دیا جی، بڑا ساتھ دیا. اور ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے، یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے تک چلا جائے گا. انشاءاللہ میں روزانہ 6 گھنٹے کام کرتا ہوں جی اس پہ. جی جی یہ جی شاکر نظامی صاحب کا بیٹا ہے، بیٹے ہیں. اور میرے بھی بھائی سے سرد میرے سارے بہت شکریہ، بڑی میں اس پلیٹ فارم سے پورا انفارمیشن کے پلیٹ فارم سے آپ لوگوں سے کیا کروں گا کہ میرے سادہ محترم کا نام جو ہے ستارہ امتیاز کے لیے جو ہے وہ واہ ہونا چاہیے. کیا بات. اپنی لحاظ سے، تعلیمی لحاظ سے، اور ماشاء اللہ پیش ہوتے ہیں. ہم اس کی تائید کرتے ہیں. اچھا ہاں بڑی مہربانی. دیکھیں حضرات، بات ہی ہے، یہاں امتیاز پلازا ہے نا، یہاں سے آپ ستارہ امتیاز لے ہیں. اب میں تو دیکھیں جی، میرا نام سب سے پہلے گیا تھا عرفان صدیقی صاحب کی ریکمنڈیشن پہ. اگر ان کی ریکمنڈیشن پر میرا نام کاٹ کے آسمہ جہانگیر کو مل سکتا ہے تو اس طرح ہوتا ہی رہے گا. یہ ابھی کالم چھپ رہے ہیں لوگوں کے، بھائی بعض کا تو بالکل کوئی کام ہی نہیں ہے. اچھا ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی حضرت صاحب بیٹھے، حضرت امین. ہاں جی بعد میں جاتے ہیں. ایک منٹ سر جی. جی آپ بولیں. آپ کرنا چاہیں گے سر میں بالیات میں مانتا ہوں. سر مجھے ایک بات جاننا چاہتا میں اقبال کے بارے میں کہ میں نے واقعہ سنا، مجھے نہیں پتا سچ ہے یا جھوٹ ہے، کہ کسی سے سنایا تھا اور ڈھونڈا سا میرے ذہن میں، تو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کیا کچھ اقبال صاحب کچھ سپر نیچرل پاورز بھی اپنے ہولڈ کرتے تھے، کہ کچھ اس قسم کی کہ جو کہہ سکتے ہیں کہ ولی اللہ ٹائپ لوگوں کو ہوتی ہے. تو یہ میں کیونکہ آپ سے بڑا ایکسپرٹ ہوئے ہے نہیں، میں آپ سے یہ بات اس بارے میں سننا چاہوں گا. میں یہ چل رہا ہے، یہ چلاؤ بھائی، چل رہا ہے. حضرات توجہ فرمائیے گا. جو اقبال کی بزم دوستاں کے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال تہجد کے وقت اٹھتے تھے. تو مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، وہ تہجد پڑھنے کے بعد جو قرآن پاک ہے اس کی اس طرح تلاوت کرتے تھے کہ بسا اوقات ان کا چہرہ قرآن پاک پہ ہی رہ جاتا تھا.
تو علی بخش میں اٹھاتے تھے، اور علی بخش کا بیان یہ ہے کہ کئی دفعہ ہم قرآن پاک کو سورج سے سکھاتے تھے کہ یہ سوکھ جائیں، اور سپر نیچرل تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنے عہد کے ولی ضرور تھے۔ اگر وہ ولی نہ ہوتے تو ایسے اشعار جو میں نے پہلے بھی پڑھے ہیں، کیا کوئی اس سے پہلے ایسا شاعر تھا جس نے اپنے کلام میں قرآن پاک کو یوں استعمال کیا ہو؟ کہتے ہیں کہ جب علامہ اقبال قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، تو ان کے والد نور محمد نے کہا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا جی میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ یہ عمل 3 دن دہرایا گیا، تو پھر اقبال نے کہا ابا جان آپ 3 دن سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں۔ نے کہا بیٹا آپ قرآن پاک غلط پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک یوں پڑھو کہ اس کی ہر آیت آپ پر نازل ہو رہی ہے۔ واہ 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 اقبال کہنے لگے واہ واہ کہ جی وہ تو ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو چکا ہے۔ کہتا بیٹا وہ نازل ہو کے مکمل ہے، لیکن اب جب آپ پڑھتے ہیں نا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو پڑھ لو، تمہیں کہا گیا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، جاہدوا فی سبیل، کہ تم جہاد کرو اللہ کی راہ پہ، یہ تمہیں پیغام آ رہا ہے۔ اگر آپ ایسے پڑھ کے دیکھیں نا چند آیات صورتیں، پھر دیکھیں آپ کا ایمان کیسے تازہ ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک نام نہیں، ایک تحریک۔ چلتے چلتے ایک بات گلگ شکوے کی بھی ہے، ان کا بیٹا ماڈرن تھا جسٹس جاوید اقبال سے، ان سے ہمارا کئی دفعہ اس پہ اختلاف ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے آپ میرے والد صاحب کو صرف مولوی بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا جی مولوی کا نہیں ہے، بلکہ ان کا ایک اسپرٹ ہے، ایک ان کا پہلو ہے روحانیت کا، اور یہ روحانیت کا پہلو بیٹا آپ سب کے اندر ہے۔ جتنے پاکیزہ لوگ ہیں ان میں یہ پہلو، اقبال نے حضرت خواجہ بایزید بستامی کا ذکر کیا ہوا، حضرت خواجہ بایزید بستامی، حضرت خواجہ بایزید بستامی۔ میں آپ کو بار بار اسے بول رہا ہوں کہ آپ نے بھی اگر بات کرنی ہے اور پھر آپ کے ذہن میں نہ حضرت بایزید بستامی کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتنے اللہ کے ولی تھے کہ وہ کوئی وہ کام نہیں کرتے تھے جس کے لیے حدیث پڑھ نہ لے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ وہ خربوزہ لے آئے، خربوزہ سامنے تھا، چھری سامنے تھی، تو حضرت صاحب کو کہیں حدیث نہ ملی، سنت نہ ملی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خربوزہ کیسے کاٹتے ہیں، تو انہوں نے ساری عمر خربوزہ نہیں کھایا۔ اس کا ذکر ہے پیام مشرق میں۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ حضور بڑے اچھے لیکچر دیتے تھے بھائی بستانی صاحب، تو کچھ لوگ نہ کم ہونا شروع ہو گئے، تو انہوں نے پوچھا یہ کیا مسئلہ ہے، لوگ کم کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک نہایت ہی خوبصورت طائف آ گئی ہے، اور وہ اس وقت اپنا یہ سلسلہ شروع کرتی ہے جب آپ کا لیکچر ہوتا ہے۔ حضور کو بڑا افسوس ہوا۔ حضور نے کیا کیا، اپنے لیکچر کے فوراً بعد نہ اس طائف کے ملنے چلے گئے۔ وہ جو اس کے دلال تھے وہ کہنے لگے جی ایسے تو نہیں ملاقات کا ٹائم ہوگا، آپ ہمیں آدھے پیسے دے جائیں، آدھے وقت ملاقات پر دے دیجیے گا۔ آپ نے آدھے پیسے دے دیے اور ملاقات کے لیے پھر ٹائم لے لیا، اور جب حضور گئے وہ دلال کہنے لگے پیسے دے دیں اور کمرے میں آپ کے لیے 1 گھنٹہ ہے۔ اندر گیا تو دیکھا خاتون کھڑی ہے، آپ نے آنکھیں نیچے رکھیں، آنکھیں نیچے ہیں، وہ خاتون کہتی جو کرنا ہے میں آپ کے سامنے ہوں، 1 گھنٹے کے لیے آپ کے غلام ہوں۔ ان کہا تم 1 گھنٹے کے لیے غلام ہو نا، اب جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو۔ میں کہا میں تمہارے لیے یہ سوٹ لایا ہوں اور تم جا کے نہا کے یہ سوٹ پہن کے آؤ۔ وہ کہنے کہ آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے؟ ان کہا تم 1 گھنٹے کے لیے اور کوئی نہیں کرو گے۔ وہ گئی نہا کے حضور کا دیا ہوا سوٹ پہنا۔ ان حضور کے پاس میں 2 جائے نماز تھے، حضور نے ایک اپنا آگے بچھا لیا، اسے کہا تم پیچھے۔ حضور نے نفل شروع کیے اور لمبا سجدہ کیا، اے مولا میرے ذمہ سر جھکانا تھا، ہدایت تو آپ دینے والے ہیں نا۔ واہ واہ سجدے سے پہلے طائف تھی، سجدے سے اٹھی تو ولی تھی۔ واہ 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 انہی کا ایک واقعہ چھوٹا تھا اور مختصر ہے۔ خواجہ صاحب کی، حضرت خواجہ بایزید بستانی کی والد صاحب فوت ہو گئے۔ پھر وہ لیکچر دے رہے تھے، ایک بدتمیز قسم کا آدمی آیا، اس نے کہا جی بڑا افسوس ہوا آپ کے ابو فوت ہو گئے۔ کہ جی ہاں۔
فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت سے کہ جی سنا امی جان ابھی جوان ہے آپ کی. اب ایک جوان ایک باپ بیٹے کو ایسا کہنا اور مریدین کھڑے ہوں سامنے. انہوں نے کہا جی اللہ کی دین ہے. انہوں نے کہا سنا وہ دوسری شادی بھی کرنا چاہتی ہیں. آپ کہنے لگی میری ماں بالغ بھی ہے عاقل بھی ہے، اس کا فیصلہ ہی ہوگا سب کچھ. کہ آخر میں تو اسے حد کر دی نا. میں کیا آئیں ذرا میری ملاقات تو کروا دیں. ہاں وہ منظر دیکھیں آپ. حضرت خواجہ صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ میری اپنی ماں سے ملاقات کروا دیں، اور وہ جب چلتا ہے نا نیچے گرتے ہی تڑپنے لگ جاتا ہے. حضور نے کہا تجھے میں نے نہیں کچھ کہا، میرے صبر نے مارا ہے، میرے صبر نے مارا ہے. یہ بھی صبر بھی کرنا سیکھیں. وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا، وقت آپ ہی کے ہاتھ میں. اور کوئی سوال؟ جی اب تھوڑا سا ہم ماحول کو چینج کرتے ہیں. ایم طارق صاحب نے آپ کی نظر کچھ کرنا ہے. جی جی تو میں ایم طارق صاحب کے حوالے کرتا ہوں. جی ہم سر اس سے ساتھ ساتھ ہی منیر عادل صاحب تشریف لائے ہیں، بہت مشہور ہیں جی. اور ہم سب کو پھر ایک بار آپ لوگوں کو دیوا فاؤنڈیشن کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہماری یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہارون صاحب نے بات کی تھی کہ مجھ پہ احسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہم سب پر احسان ہے. آپ تشریف لائے ہیں، یہ دیوا فاؤنڈیشن والوں پہ، ہمارے فنکاروں پہ، ہم ان کے ساتھی، آپ نے ہم پہ احسان کیا ہے. اور آپ کے سامنے وہ چراغ کی والی بات ہے، آپ کے سامنے کوئی سوال کرے ہم سننا چاہتے تھے. اور آخر میں ہم یہ ڈراموں کے حوالے سے سننا چاہیں گے طارق صاحب کے فن کے بعد. جی ایک گھنٹے کا لیکچر ہو گیا. ہاں پتہ بھی لگے. جی بتاؤ. میں سر کی شان میں تو میرے پاس تو علماء نہیں ہے، لیکن چند الفاظ جو میں گا کر سر کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو. مجھے نہیں آپ کی ذرا کچھ اہتمام کریں گے. مجھے نہیں اندازہ ہے کہ 2-3 بندے ہوں گے. اچھا ہم کی غزل ہے آپ کی اور ہونٹ ہے گلاب، سارے جہاں میں آپ کا کوئی نہیں جا. آپ کی غزل ہے آپ کی اور ہونٹ ہے گلاب، سارے جہاں میں آپ کا کوئی نہیں جواب. آپ کی غزل ہے آپ کی. گلشن میں پھول آپ کے آتے ہی کھل گئے، گلشن میں پھول آپ کے آتے ہی کھل گئے. کتنے حسین رنگ نظاروں کو مل گئے. آپ آئے یا زمین پر اترا ہے ماتا، سارے جہاں میں آپ کا کوئی نہیں جواب. ہم کی غزل ہے آپ کی.
चांद संवर गई, आ पाया जमीन पर उतरा है मामला, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवान, आंखें गजल है आपकी और होठ है जान, सारे जहां में आपका कोई नहीं जवान। बहुत शुक्रिया तारिक साहब कि कासिम अली साहब। जी, मैं एक बार फिर मेरे ज़िम्मे है कि उसके बाद मैं चाहूँगा कि राना साबर साहब सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करें कि हम सरगोदा आर्ट्स कौंसल और जनाब डायरेक्टर साहब के मुगलीस बिन अजीज़ साहब के बलोच साहब बैठे और तमाम जितने ऑफिसर या जितने भी तबका हमारे साथ मुसलसल 38 प्रोग्रामों के गपशप कॉर्नर में मुख्तलिफ लोग आए, बहुत आए, मोहब्बत की और बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब आप डायरेक्टर साहब आपके, असद साहब के, आपसे पहले जो थे वो उनकी मोहब्बत के हम बड़े मशहूर हैं और आपके तमाम अमले के कि आप हमें बड़ी मोहब्बत से इतना खूबसूरत प्रोग्राम करने देते हैं। मेरा ख्याल असल में ये मकसद जो था ना जी सर इनका कि यार सारी शख्सियतें कुछ उम्र से छोटी हैं कुछ बड़ी हैं, राना साहब के ज़हन में आया कि क्यों ना इसे एक ना बड़ी शख्सियात को कैप्चर किया जाए, उनके ख्यालात हमें पता होने चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को पता हो कि इतने बड़े सरगोदा में लोग आए, इन्होंने अपने फर्ज पूरे किए और कमाल सर फर्ज पूरा किया कि सबको इस आजकल के जितने जदीद मीडियाज को में वो उनके ख्यालात इन्होंने रिकॉर्ड किए और वो यूं ही मुसलसल मेहनत करके और उनको एडिट करके उनको लोगों तक पहुंचाया। आज उनके ख्यालात उनके ज़िंदगी के बारे में हम राना साहब सब फनकार जिन जिन के कर दिए या जिनको करने चाह रहे हैं, और शुक्रगुजार हम दीवा फाउंडेशन और आर्ट काउंसिल के हैं कि उन्होंने हमें इतना खूबसूरत प्लेस किया। और आज आपकी जीत है, मैं समझूंगा कि हारून जैसी डॉक्टर हारून जैसी शख्सियात आपके यहाँ तशरीफ लाई हैं, हम तहे दिल से मशकूर हैं। और इससे पहले कि अपना शाहिद साहब चंद लोगों के पास जाए और उनके ख्यालात मिले कि हारून साहब के, मैं चाहूँगा कि आप तशरीफ लाएं जी ताकि शुक्रिया अदा कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को मुझ नाचीज़ की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुगीस बिन अजीज़ साहब का कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल के स्पेशली लाहौर से तशरीफ़ लेके आए इसी प्रोग्राम के लिए, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। रियाज बलोच साहब बैठे हैं, उनका बड़ा मशकूर हूँ। और जितने भी फर्दन मैं जिनका नाम ना ले सकूँ उसके लिए माजरत। तैयब शाह साहब बड़े अरसे के बाद आज दोबारा इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। हमारे बुजुर्ग अमीर शाह साहब बहुत मोहब्बत करते हैं, वो भी तशरीफ़ लाए, उनका बेहद मशकूर हूँ। जुल्फ़कार अहसन साहब आपका भी बेहद मशकूर हूँ। मलक आफ्ताब साहब, और मैं अब बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताला अभी ये प्रोग्राम जैसे जैसे चलता रहेगा, नेक्स्ट वीक जो है हमारी कोशिश है कि मलक आफ्ताब साहब का हम प्रोग्राम करें, उनको यहाँ पे मेहमान खुसूसी बनाएंगे, तो आप लोगों का तावन भी दरकार होगा। तो कासिम भाई का मैं बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एतमाद किया। आज का पूरा प्रोग्राम उन्होंने रेडियो का प्रोग्राम छोड़ा और मेरे इस प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। और एक मैं बात बताता चलूं कि दीवा फाउंडेशन लोगों ने बड़े बातें की कि जी दीवा फाउंडेशन में ये हो गया, तो ये प्रोग्राम बंद करवाने की भी कोशिश की जा रही है और कर रहे हैं लोग। मैं उनको पैगाम देना चाह रहा हूं कि अगर वो हमारा यहाँ से प्रोग्राम बंद करवा देंगे तो लेकिन लोगों के दिलों में से हमें नहीं निकाल सकेंगे।
चौधरी मुनीर आदल साहब बैठे हैं, उनका मैं बेहद मशहूर हूँ, फरक भाई का मशहूर हूँ जनाब, वो तशरीफ लाए। महविश बलोच साहबा, हमारी बेटी अरूज उमामा, उनका बेहद मशहूर हूँ कि वो मेरे कॉल पे यहाँ पे तशरीफ लेके आई। ताहिर शेख साहब, आसिम साहब बैठे हैं, उनका बेहद मशहूर हूँ। और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे और आप लोगों का तावन हमें चाहिए होगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जी, इससे पहले कि हम चाह रहे हैं कि वक्त ज़्यादा हो, अब आज आप हैरान होंगे जुल्फ़कार साहब ने हमें नहीं कहा कि जल्दी कर यार मैं जाना। हारून साहब ने बहुत शुक्रिया आज सर आपका। तो इख्तितामी आप कुछ अच्छा पहले ले लें। अच्छा ठीक एक है मुझे देना। जी जी। जब हम कहीं जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं क्या लेके आए हो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आज आप फंक्शन में गए थे, वहाँ से क्या ले गया, जवाब है आपका ज़ीरो। अगर आज आप एक बात पर अमल कर लें, दीवा फाउंडेशन को ये नसीहत है कि कोई आए ना आए, आप सिर्फ 2 प्रोग्राम कर दें वक्त पे, और लोगों को इस बात का इदराक हो कि आप वक्त ज़ाहिर नहीं करेंगे और वक्त पे होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, ज़रूर आएंगे। वाह वाह। अच्छा, एक शख्स ऐसा है यहाँ आपकी बज़्म में, वो हर बज़्म में मौजूद होता है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि उसका कोई जिक्र नहीं करता। अब आप परेशान होंगे, वो कौन है? वो सरगोदा आर्ट्स काउंसिल का पायनियर है रियाज। बेशक दे देंगे आपने। रियाज का इतना काम है जी। अब इसकी ड्यूटी यहाँ नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत करता है बंदा। तो सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पे चोट तो खाए पर गिला ना करे। ये गिला नहीं करता, लेकिन इसका एहतराम क्या करें। कोई हो ना हो, ये बंदा आपके जरूर काम आए। बात आती है लास्ट वो है ड्रामे की। सरगोदा स्टेज हमने उसे संजीदगी दी है, बीच में 2-4 टच दे देते मजाक के भी। ये कोई है तो ये खुदा दाद सलाहियत है। मेरे पास अगर अमीन आए कि लगे जी इनके कासम अली शाह, वो उसके नाम आता है, कासम अली की ख्वाहिश है कि वो ना 1 एक्ट प्ले करें। मैंने सुना भी दिया बना के, मैं कहा यार ये बनते हैं अगर 1 एक्ट बनाना है तो ये कि ये आते हैं गैब से, ये मज़ामी ख्याल में, ठीक है। बस हजूर के सुने बात, मैंने नहीं कहा, तारिक अबूज़र की ड्यूटी थी कि बेल लेकर आनी है, बेल कि फ़ोन आएगा महाज से, इन्हें ऐसे ना जी, फ़ोन आएगा महाज से तो आपने बस उठाना है। तारिक अबूज़र कहते मैं जी बेल ते भूल ही आया हूँ। अब ये कहता अब क्या करें? मैं कहा आप ऐसे कि आप कॉल कर लें। क्या आप कॉल करें? अब ये क्या करना अब इन्होंने कहना था कि भाई मैं फला का बाप बोल रहा हूँ। कहता जी मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट दा बेटा बोल रहे हैं। नाजदा की हाल है? अच्छा, ऐसे ये शहीद हुए पड़े हैं, तो इनाम खान को मैंने शेर लिख के दिया कि वो तबस्सुम ताबद सूरज की मानन जी गया। अब बेचारा एक बार बोला, दूसरे बार बोला, इसके करीब गया कि अगला मिसरा की कहता मैं तो शहीद पे है, मैंने की पता मिसरे का। अच्छा, इनाम खान भी फनकार है, मैं बैठा था आगे, उसने मुझे देख के कहा वो तबस्सुम ताबद सूरज की मानन जी, मैं क्या मैंने बुला रहे जो बना में बंदगी जामे शहादत। ये ड्रामा जो होता है, ये टीवी ड्रामे आप देखते हैं, पता नहीं कितनी बार काट लगता है। यहाँ तो जो आप कर रहे हैं आपको फौरन मिल रहा है कि आप क्या है, क्या आपके अंदर क्या है, ठीक है। बाकी इन लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया, बड़े काम किए। बस ये कि आज से ये फैसला कर लें कि आइंदा जितने प्रोग्राम होंगे वो वक्त पे होंगे। देखिए लोग क्यों नहीं आएंगे, मैं भी, हमारे पास तो फंक्शन रेडियो पे बिल्कुल वक्त पे आती है नहीं मैडम, तो इसमें भी करें आप। आफ्ताब भी आता है। दिलदार पर भट्टी ने आखिरी प्रोग्राम इन्हीं दिनों में अगस्त में किया था मेरा, पंजनद। तो जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, मेरे साथ यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर गुल नवाज साहब के बच्चे भी शामिल थे। अच्छा, वो अजीब बुझा था उस दिन, अजीब बुझा सा। कहने लगे ओए हारून इधर आ।
कहता मेरे नाल बैठ, देख केड़ा केड़ा गन तेरे नाल बैठता रहा, तस्वीर खिंचवा। तो फिर मैंने उनके मरने के बाद 30 नवंबर को उनकी डेथ हुई थी, तो फिर मैंने यार बड़े लोग थे ये लोग, आप उनका एक पहलू देखते हैं ना, लेकिन उनके अंदर का जो इंसान है ना वो पता नहीं कितना मजबूत है। और अपने बच्चों के साथ बैठ के अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, उनसे पूछा करे बातें, ये वो ना होते तो पाकिस्तान ना होता। सही बात। अगर चले मैं आपसे पूछता हूँ, मेरे मुर्शिद इकबाल ने एक बार पाकिस्तान का नाम लिया कब? ये ना सवाल, एक बार मेरे मुर्शिद ने नाम लिया था इकबाल ने पाकिस्तान का। दोस्त कहने लगे जी अब हालात बढ़ते जा रहे हैं, जंग शुरू ने, कांग्रेसी वज़ारतें जुल्म कर रही हैं, क्या हाल है आप ही बताएं ना। मेरे मुर्शिद ने कहा ये बात है 1 जनवरी 1938 की, तो इसका मतलब है कि आप पाकिस्तान हल समझते हैं। ये मेरे मुर्शिद का आखिरी फिक्र है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान हमारे मसाइल का हल है। यानी ये उनकी पेश गोई है कि बरेज़ीम पाक व हिंद के मुसलमानों का हल क्या है, वो क़याम पाकिस्तान है। शुक्र किया करें, देखें इंडिया में क्या हो रहा है, देखें इंडिया में शादियाँ नहीं कर सकते मुसलमान, जुमा नहीं पढ़ सकते, देखें बकरीद पे कुर्बानी नहीं वो कर सके। ये पाकिस्तान का फैज़ है ना। मैं कई दफ़ा जब आप तो जाते रहते हैं इंतज़ामिया के फंक्शन देखता हूँ, करोड़ों की गाड़ी होती है, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियाँ बाहर खड़ी हैं, किसकी वजह से? पाकिस्तान, बेशक। इसका एहतराम करें, ये है, इसकी मिट्टी से प्यार करें। ये मिट्टी, अल्लाह मुझे माफ़ करे, आप देखें बाहर कोई मरता है ना, आप यकीन करो समंदर में डाल देते हैं या चिमनी में डाल देते हैं, फिर भी आखिर वतन की मिट्टी उसे पनाह देती है। मेरे बच्चे इसी की आगोश में गया। बड़ी खूबसूरत बात यह, इसने पूछा हज़रत अली शेर खुदा से, मौला अली ये रुकू एक है, सजदे 2 क्यों है? रुकू एक है, सजदे 2 क्यों है? मौला अली फरमाने लगे, देखो जब मुसलमान पहला सजदा करता है ना, तो ज़मीन कहती है ए बंदे तू इसी मिट्टी से गया है। जब दूसरा सजदा करता है, ए बंदे इसी मिट्टी में आना है, इसी मिट्टी में आना है। तो बंदे सवाल करने वाले ने कहा ये वक्फा फिर क्यों है? कहता वक्फा ही तो जिंदगी है। बेशक जी। आगाज करते हैं, मेरा ख्याल सबसे पहले अजहर भाई को ले ले, अजहर अमीन साहब को, ये इनका व्यू ले ले, ये आप ले। सरगोदा बड़ा दरखेज है, सरगोदा ने बहुत नाम पैदा किए हैं हर लिहाज से, हर शुबा में। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये नाम भी हासिल है ये डॉक्टर साहब कि मैंने MM आलम साहब का भी इंटरव्यू किया है यहाँ सरगोदा में, और अरफा करीम का भी। अरफा करीम का जब हमने इंटरव्यू किया, लाहौर भेजा, तो वहां से पैगाम आया कि झूठ बोलते हो, इतनी बच्ची तो इतनी भारत पॉसिबल नहीं है। 6 माह बाद लाहौर से पूरा पेज छप के आ गया। तो मैं ये समझता हूँ जिंदगी का कोई भी शुबा हो, सरगोदा उससे पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक। अरफा करीम का 96 FM पे ना हम प्रोग्राम कर रहे थे, तो उनके वालिद साहब को लिया कॉल पे। उस दिन उनकी बच्ची की बरसी थी पहली, तो उनके वालिद साहब ने जवाब दिया था कि हारून साहब प्लीज़ मेरी बेटी मरी नहीं है, लिहाजा आज प्रोग्राम ना करें, कोई शक नहीं, उसकी सालगिरह पे कीजिएगा। कि उसकी फूफो को मैंने ऑनलाइन लिया। तो MM आलम जो किसी बड़ी तकरीब में तशरीफ लाए थे 1965। दुआ है कि दीवा फाउंडेशन में हवादे से ज़माना की हवा से महफूज रहे, और तेज़ हवा के बावजूद ये दीवा जलता रहे, और इस दीवे से कई और दीवे आपकी पहचान बने और जलते रहे। फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी गैदरिंग, मेरे जहन में ये था कि ये दोनों हज़रात होंगे और सवाल जवाब करेंगे, रिकॉर्डिंग करके चले जाएंगे।
لیکن آپ نے اتنے تحمل سے کوئی بھی شخص اٹھ کے بھی نہیں گیا ہے، جو جانے والے تھے وہ بھی بیٹھ گئے ہیں. کہ آپ کا ونس اگین میں رانا صاحب کدھر گئے ہیں؟ ہاں رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی محبت. شاید تمہارا بیٹا ہے جی ماشاءاللہ. جب یہ انہوں نے ایک بات کا ذکر ضرور کروں گا کہ جب میں اس فیلڈ میں آیا تو سب سے پہلے فنکشن تقریب تبسم قاسم نے کی تھی. جب میں پروفیسر ہوا، پی ایچ ڈی کی پروفیسر ہوا تو آفتاب ملک نے، اور جس دن میں نے پی ایچ ڈی کی میرے استاد محترم صاحبزادہ عبدالرسول صاحب نے، اور جو ایکسپریس فورم تھا اس میں میری ہیلپ کی. شاید بخاری نے، ہماری وہی محبت ہے. اس کے بچے بھی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. ریکارڈنگ چل رہی ہے، میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پاکستان سے کتنا پیار ہے. پاکستان کوئی نہیں گھر دوبارہ پاکستان. ہاں یاد ہے وہ دوستی کا ہر مزہ، محبتیں وہ رونقیں وہ مستیاں، لگا کے شرط وہ زندگی کی پھر کوئی، جو وعدے کر لیے نہ ہوں گے ہم جدا کبھی، جو وعدے کر لیے نہ ہوں گے ہم جدا کبھی. او میرے یارا تیری یادیاں، تیری خوشیاں تو ساریاں، دل کا دل سے ہوا ہے عہد وفا. 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 ہاں یاد ہے وہ دوستی کا ہر مزہ، محبتیں وہ رونقیں وہ مستیاں، لگا کے شرط وہ زندگی کی پھر کوئی، جو وعدے کر لیے نہ ہوں گے ہم جدا کبھی، جو وعدے کر لیے نہ ہوں گے ہم جدا کبھی. او میرے یارا تیری یادیاں، تیری خوشیاں تو ساریاں، دل کا دل سے ہوا ہے عہد وفا. 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 ہاں یاد ہے وہ دوستی کا ہر مزہ، محبتیں وہ رونقیں وہ مستیاں، لگا کے شرط وہ زندگی کی پھر کوئی، جو وعدے کر لیے نہ ہوں گے ہم جدا کبھی، جو وعدے کر لیے نہ ہوں گے ہم جدا کبھی. او میرے یارا تیری یادیاں،
दिल का दिल से हुआ है अहद वफा 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 हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई जो वादे कर लिए